अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बे ज़ुल जलाल की बबरकत नाम से जो खालिक कायनात है, लाखों करोड़ों दुरूद नबी अकरम शफ़ी मौसम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर जो रहमतुल लिल आलमीन है। आज़ाद कश्मीर में लॉकडाउन अपनी जगह पर मौजूद है। लॉकडाउन में सारे लोग सहमे हुए हैं, सिकुड़े हुए हैं, घरों तक महदूद रह गए हैं। इवन के आज की जो ताज़ा तरीन इत्तलात है, रावलाकोट क्रीक से एक ही ख़ानदान के तकरीबन 6 लोगों की अमवात हो गई हैं। एक ही ख़ानदान बड़े भाई से शुरू हुआ, दूसरे भाई तक, तीसरे भाई तक, उसके बाद उनके बच्चे, एक ही ख़ानदान के 6 लोगों की अमवात हो गई हैं। इसके लिए सबसे बेहतर हमारे लिए यही है कि हम एसओपीज़ पर अमल करें, एसओपीज़ को फ़ॉलो करें और एसओपीज़ को फ़ॉलो करके हम अपनी रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है, उसको आगे लेके जाएँ। अगर हम एसओपीज़ को फ़ॉलो नहीं करेंगे, एसओपीज़ तो ये हमारे अपने लिए नुकसानदेह है, हमारी ज़िंदगियों के लिए नुकसानदेह है। लेकिन सवाल दूसरी तरफ ये पैदा होता है कि अगर हम एसओपीज़ को फ़ॉलो करें, अपने घरों तक महदूद रह जाएँ, तो बहुत सारे ऐसे लोगों के सवालात हैं कि वो खाएँ कहाँ से? जिसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ज़िम्मेदारी है, वो रियासत की है कि रियासत उनके लिए उनके खाने-पीने और रहने का हर चीज़ का बंदोबस्त करे। लेकिन एक ख़ास बात इस लॉकडाउन की ये रही कि आज़ाद कश्मीर में जैसे ही लॉकडाउन हुआ, वैसे ही इसकी आटे की कीमत और बढ़ा दी गई। आटा 200 रुपए मन, मज़ीद कीमत इसकी बढ़ गई। जब आटे की कीमत बढ़ गई, तो लोग और ज़्यादा परेशान हो गए कि जब आटा महँगा हो गया, खाना तो है हमने, तो इसके लिए हम कहाँ से अरेंज करेंगे, बंदोबस्त कहाँ से करेंगे कि आटा और महँगा खरीद के खाएँगे। इसके लिए आपने सोशल मीडिया पे काफ़ी दिनों से प्रोटेस्ट देखे होंगे। एक बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, छोटा गला में हुआ, रावलाकोट में हुआ, अली सुजल में हुआ, इसी तरह से बहुत सारे और प्रोटेस्ट हुए। लेकिन आज जो मेरे साथ जो पैनलिस्ट हैं, हम अपने पैनलिस्ट से डिस्कशंस करेंगे इस बारे में कि क्या इश्यूज़ क्या हैं। मैं आपको तारुफ करवा देता हूँ अपने पैनलिस्ट के साथ। मेरे साथ इस वक़्त बनजोसा में मौजूद हैं, जमात इस्लामी से हैं ज़ाहिद रफ़ीक साहब। अस्सलाम वालेकुम ज़ाहिद साहब। जी वालेकुम सलाम। मेरे दूसरे मेहमान हैं जो इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद हैं, समद शकील। आप भी अवामी एक्शन कमेटी के चेयरमैन हैं। समद, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब, ठीक है। मेरे साथ जो तीसरे मेहमान हैं इस वक्त यूके में है, जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी से, और जर्नलिस्ट में हैं आप सरदार आसफ शरीफ। अस्सलाम वालेकुम आसफ भाई। जी वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। मेरे जो चौथे मेहमान हैं, आप जम्मू कश्मीर सोशल जस्टिस पार्टी के चेयरमैन हैं, डॉक्टर मोहम्मद इसाक। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। मेरे पांचवें मेहमान सरदार अब्दुल रहमान खान हैं, जीरा से आपने मुझे ज्वाइन किया है, लेकिन इंटरनेट इश्यूज की वजह से वो अभी मेरे साथ कनेक्ट नहीं हुए हैं। मेरे छठे मेहमान सरदार जुबैर शरीफ होंगे, वो भी अभी हमारे साथ जुड़े नहीं हैं। मैं डॉक्टर साहब आपसे शुरू करूंगा। आपके पास सबसे पहले आता हूं मैं, चूंकि आपकी जो पार्टी है, आपकी पार्टी चूंकि अवामी हुकूक की बात कर रही है, आपकी पार्टी का जो नजरिया है वो अवामी हुकूक के बारे में है कि लोगों को उनके हुकूक दिए जाएं। लेकिन अब हुकूक दिए नहीं जा रहे हैं, बल्कि लोगों से उनके हुकूक लिए जा रहे हैं। आटा लॉकडाउन, एक तरफ लॉकडाउन हो गया और दूसरी तरफ आटा महंगा हो गया। लोग कैसे खरीदेंगे ये आटा? किधर से पैसे लाएंगे तो खरीदेंगे जब उनके पास काम ही नहीं है? क्या कहते हैं डॉक्टर साहब आप? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपके सारे पैनलिस्ट को मेरी तरफ से बहुत आदाब, बहुत सलाम। उसके बाद सबसे पहले बात करने से पहले मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूं और मुबारकबाद देता हूं कि आपने बड़ा ज़बरदस्त किस्म का अवेयरनेस का एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है। और ये हमारे जो भी साथी हैं, दोस्त हैं, इस तरह के जो अवेयरनेस के प्रोग्राम करते हैं, तो वो काबिल तारीफ हैं।
دیکھیں بات یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں جو ہے وہ بنیادی ہیں، جن چیزوں کو ہم بنیادی طور پر مس کر دیتے ہیں، ان کو درگزر کر دیتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ دنیا میں ریاستیں دو قسم کی ہی پائی جاتی ہیں، ایک ریاست جو ہے وہ عوام دوست ریاست ہے اور ایک عوام دشمن ریاست ہے۔ اور اگر اس کیٹیگری کو مزید کھولا جائے تو جو عوام دوست ریاستیں ہیں اور عوام دشمن، اور عوام چونکہ ہماری ریاست جو ہے وہ بنیادی طور پر عوام دشمن ریاستوں کے زمرے میں آتی ہے۔ اس لیے کہ میں نہ تو میرا آزاد کشمیر کی کسی جو پاور پالیٹکس میں آرگنائزیشنز ہیں یا جماعتیں ہیں، نہ تو میرا ان کے ساتھ کسی پارٹی کے ساتھ کوئی دوستی ہے، نہ کوئی اس کے ساتھ کوئی رشتہ داری ہے، نہ تعلق ہے، اور نہ میں ان کا حصہ ہوں کہ میں کسی ایک کی مخالفت کروں۔ میں بنیادی طور پر اسی لیے ریاست کی بات کر رہا ہوں۔ اب چونکہ دنیا میں ساری دنیا کے انسانوں کے حقوق ڈٹرمنٹ ہیں، اور کچھ ایسے حقوق ہوتے ہیں جو آپ کے کنڈیشنل حقوق ہیں، اور کچھ آپ کے ایسے حقوق ہیں جو آپ کے بنیادی حقوق ہیں۔ بنیادی حقوق یہ ہیں کہ اگر شہری کچھ بھی نہ کرے تو وہ حقوق اسے آٹومیٹکلی حاصل ہوتے ہیں۔ اس میں آپ کا زندہ رہنے کا حق ہے، آپ کے علاج معالجے کا حق ہے، آپ کی تعلیم کا حق ہے، آپ کے انفراسٹرکچر کا حق ہے، یعنی میں اور بہت ساری چیزیں ہیں جو آگے چل کے کروں گا۔ تو اس سے ڈٹرمن یہ کرنا ہے کہ جن ریاستوں میں لوگوں کے بنیادی حقوق بغیر کسی ایجیٹیشن کے، بغیر کسی ہڑتال کے، بغیر سڑکوں پہ آئے انہیں مل رہے ہیں، تو وہ عوام دوست ریاستیں ہیں۔ اور ایسی ریاستیں کہ جو ایک بجلی کے کھمبے کے لیے ہمارے لوگوں کو نچواتے ہیں اور اپنے گلے میں ہاتھ ڈلواتے ہیں، وہ ریاستیں بنیادی طور پر فاشسٹ اور ظالم ریاستیں ہوتی ہیں۔ تو اب جس ریاست میں ہم رہ رہے ہیں وہاں پہ ایک بنیادی طور پر ایک گھٹیا قسم کا فاشسٹ اور طبقاتی نظام موجود ہے، جس طبقاتی نظام میں ہمارے لوگوں کو طبقاتی طور پر تقسیم کر دیا گیا، اور ایک ایسا نظام زندگی وہاں پہ قائم کر دیا گیا ہے کہ جس میں غریب جو ہے وہ ہمیشہ سے جہاں تھا اس سے مزید غریب تر ہوتا جائے گا، اور جو امیر ہے وہ امیر تر ہوتا جائے گا۔ ڈاکٹر صاحب یہ ساری بات اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے، لیکن ابھی ایشو یہ ہے کہ لاک ڈاؤن ہو گیا ہے، آٹا مہنگا ہو گیا ہے، قیمت بڑھ گئی ہے۔ میں اسی کی طرف آ رہا تھا۔ اب دیکھیں، ریاست کی ریٹ اس جگہ قائم ہوتی ہے، شہری ریاست کو ریسپیکٹ اس وقت کرتے ہیں جب ریاست اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرتی ہے۔ یہ میرے پاس ایس او پیز جو کنڈیشن لگائی ہیں، جو آپ کے سارے ویب سائٹ پہ ہر جگہ موجود ہے، یہ میرے پاس جو ہے وہ ان کے 2 پیجز، بڑے خوبصورت قسم کے 2 پیجز موجود ہیں، اور یہ بڑے یعنی زبردست قسم کے یورپین سٹینڈرڈز کے 2 پیجز ہیں۔ اور میں بنیادی طور پر جو ہے، میری آواز خود مجھے آ رہی ہے، اچھا، میں بنیادی طور پر یہ جو لاک ڈاؤنز وغیرہ ہیں میں اس کو بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں۔ لیکن دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو آپ نے لوگوں کے اوپر قدغن لگائی ہے اور ایس او پیز کے بارے میں کہا ہے کہ آپ آپ کے جو ہے وہ اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز ہوں گے، تو اب اس کے جواب میں اسی طرح کا جو اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر ہے اسی طرح کا پورے یورپ میں موجود ہے۔ آپ بیلجیم میں رہتے ہیں، یہی پروسیجر ہے، لیکن آپ یقین کیجئے کہ اس کے پہلے ہی پیج کے اوپر یہ لکھا ہوا ہے کہ جس کا جتنا لاس ہے وہ لاس اس کو وہ گورنمنٹ دے گی، اور اس کے علاوہ بھی جینے کے لیے آپ سے یہ پوچھتے بھی نہیں ہے کہ آپ کا لاس کتنا ہوا، جینے کے لیے ڈائریکٹلی جو ہے وہ جو بنیادی ضرورت کے جتنے پیسے ہیں وہ آپ کے اکاؤنٹ میں آٹومیٹکلی آ جاتے ہیں، آٹومیٹکلی آ جاتے ہیں۔ میں دوبارہ آتا ہوں ڈاکٹر صاحب، میں 1 سیکنڈ اپنی بات ختم کروں، 1 سیکنڈ ختم۔ تو یہ ہے وہ طریقہ کہ جس کی بنیاد پر ریاست اپنی ریٹ قائم کرتی ہے، لوگ خوشی خوشی جو ہے ریاست کی ریٹ کو تسلیم کرتے ہیں۔ لیکن اگر آپ یک طرفہ طور پہ کہیں گے کہ ہماری تو کوئی ذمہ داری نہیں ہے آپ کو کھانا دینا، ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے آپ کے لیے کچھ کرنا، لیکن آپ جو ہے وہ ہماری چیزوں کو مانیں، تو وہ تو لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو ویسے بھی مرے ہوئے ہیں،
کیوں نہیں یہ لوگ جو ہے وہ اس موت کا شکار ہوں؟ تو بنیادی طور پر ریاست کی ریٹ اس لیے قائم نہیں ہے کہ یہ متشدد ریاستیں ہیں، یہ ظالم ریاستیں ہیں. تو چلے میں یہ ظالم ریاستیں. زاہد رفیق صاحب، میں آپ کے پاس اگر آؤں، زاہد رفیق صاحب، میں نے 2-3 دن پہلے دیکھا ہے ہمارا چینل وہاں پہ موجود ہے چھوٹا کلا بنجوسا میں، جو انہوں نے روڈ بند کی، وہاں پہ پروٹیسٹ کیا. آٹے اب پرانی قیمت پہ ان کا مطالبہ تھا کہ ہم لیں گے، نئی قیمت پہ آٹا ہمیں نہیں ملنا چاہیے. لوگوں کے بہت سارے مطالبات ہیں. جماعت اسلامی اس پورے اس سینیریو میں کہاں پہ کھڑی ہے؟ جماعت اسلامی، اسلام اگر جو بات کہتا ہے، اسلام تو کہتا ہے کہ ایکولیٹی کی بنیاد پہ ٹریٹ کیا جانا چاہیے، لیکن ایکولیٹی کی بنیاد پہ ٹریٹ تو نہیں کیا جا رہا. ایک طرف لاک ڈاؤن کیا جا رہا ہے اور دوسری طرف لوگوں کو آٹا مہنگا پرووائڈ کیا جا رہا ہے. اس سارے پروسیس میں آپ کہاں پہ کھڑے ہیں؟ عبدالرشید ترابی صاحب اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین ہیں آزاد کشمیر اسمبلی میں، کیا کہتے ہیں آپ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاہد بھائی آپ کا اور دیگر جو پینلسٹ ہیں تمام کا شکریہ. جماعت اسلامی کے حوالے سے جو آپ کا سوال ہے، سب سے پہلے تو میں لوکل جو ہماری تنظیم ہے اس کے حوالے سے میں بات کروں گا کہ جو چھوٹا گلا میں ہمارا پروٹیسٹ ہوا، اس سے ہٹ کے کھائی گلا میں ہمارا پروٹیسٹ ہوا، اس سے ہٹ کے راولہ کوٹ پہ، پونجولہ میں، دیگر جو ہمارے مرکزی مقامات ہیں، ان تمام جگہوں پہ جماعت اسلامی نے سب سے پہلے انیشیٹو لیتے ہوئے سیاسی جماعت نے انڈیویجلی اس کے اوپر کوئی پروٹیسٹ نہیں کیا سوائے ہمارے. تو اس حوالے سے ایک تو میرا جو پہلے اس حوالے سے آپ کو کہنا ہے وہ یہ کہ ہم اس حوالے سے بڑا دو ٹوک اور واضح موقف رکھتے ہیں کہ جو 5 نومبر تک آٹے کی جو قیمت تھی ہمارے ہاں، وہ اس کو پھر فور جو ہے وہ باہر رکھا جائے اور اس قیمت پہ لایا جائے. اس میں 1 ماہ کے اندر 23 دنوں کے اندر 2 مرتبہ آٹے کی جو قیمت ہے اس کو بڑھایا گیا ہے، اور اس حوالے سے جو عوام ہے، جو عامت الناس ہیں، وہ سراپا احتجاج ہے. اب جو آپ نے دوسری بات کہی کہ اسلام اس حوالے سے مساوات کی بات کرتا ہے، ڈیفینیٹلی اسلام بالکل مساوات کی بات کرتا ہے، لیکن ایک اسلامی ریاست کے اندر مساوات ہو سکتی ہے، ایک اسلامی ریاست کے اندر جو ہے وہ عدل کی بات ہو سکتی ہے، جہاں یہ محض جو ہے وہ اسلام کا نام لینے والے لوگ ہی ہیں. یہ مسلمانوں کا ملک ہے، اسلامی ریاست نہیں ہے. یہ اگر یہ اسلامی ریاست ہوتی تو ایسے جو مشکل حالات ہیں جس میں یعنی مارچ سے لے کے تو آج تک مسلسل جو ہے وہ ایک کرب کی کیفیت سے پوری دنیا گزر رہی ہے، سینکڑوں ہزاروں لوگ جو ہیں ہمارے موت کے منہ میں جا چکے ہیں. تو ایسی ساری کیفیت میں جو بے روزگار لوگ ہیں، جن کی کوئی روزگار کے مواقع نہیں ہے، تو ان کے لیے گورنمنٹ کی طرف سے کوئی اقدام نہیں ہے. ہم نے الحمدللہ جماعت اسلامی کی سطح پہ جو ایک تنظیم کے لیے، جو ایک تحریک کے لیے جو کر سکتی ہے، اس میں ہم نے اپنے ڈومین میں رہتے ہوئے جو الخدمت فاؤنڈیشن ہے، الخدمت فاؤنڈیشن کی پلیٹ فارم سے ہم نے الحمدللہ راولہ کوٹ میں، کھئی گلا میں، آپ سروے کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ پورے حلقہ نمبر 3 میں، پورے ضلع پونچھ میں بالخصوص ان ساری جگہوں پہ ہم نے بھرپور سرگرمی کی ہے. اور 3 مرحلوں کے اوپر ہم نے جا کے، تو پہلے مرحلے کے اوپر ہم نے اویئرنیس کے حوالے سے لوگوں کے پاس گئے اور لوگوں کو کرونا کی جو وبا ہے اس کے حوالے سے اویئرنیس دی ہے. اور سیکنڈ فیز میں ہم نے جب لوگوں کی جو بے روزگاری جب بہت زیادہ بڑھ گئی، تو ہم نے جو لوگوں کی بیسک نیڈ تھی اس حوالے سے کوشش کی ہے. لیکن میں کہوں گا کہ جماعت اسلامی ایک تنظیم ہے، ایک جماعت ہے، وہ ایک جماعت کی حیثیت سے وہ یعنی چند 100 لوگوں تک پہنچ سکتی ہے، یا میکسیمم چند ہزار لوگوں تک ہم پہنچ سکتے ہیں. لاکھوں کی آبادی میں ہمارے لیے یہ بات ممکن نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر سکیں. اس مرحلے کے اوپر جو آپ کے اس چینل کے ذریعے میں یہ بات حکومت سے اور ریاست سے گزارش کروں گا کہ ہم تو سراپا احتجاج ہیں. ہم نے تو اس حوالے سے بہت دو ٹوک اپنا موقف گورنمنٹ کے سامنے رکھا ہے کہ جناب اگر آپ اس کو کم از کم جو بات ہے، یعنی ایک آٹے کی قیمت تو کم از کم بات ہے نا، اس سے ہٹ کے دیگر ایشوز بھی ہیں. آج بھی ہمارے کھئی گلا کے اندر ایک گرینڈ جرگا تھا، ایک اجلاس ہوا توری پیر لستنہ روڈ کے حوالے سے تھا، اس میں آل پارٹیز موجود تھی، دیگر جو ہماری تنظیمات وہ سارے لوگ موجود تھے. تو ایک ایشو نہیں ہے کہ جیسے باقی لوگوں نے کہا، ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ہمارے تو سینکڑوں ایشوز ہیں، ہمارے یہاں کے ایشوز ہی ہیں اور کوئی چیز تو ہے ہی نہیں. ہمارے یہاں لگتا ہے کہ ہم پیدا اسی لیے ہوئے
کہ ایشوز کو دیکھیں, ایشوز کو سنیں اور اسی کے اوپر احتجاج کرتے کرتے مر جائیں. تو میں اس مرحلے کے اوپر آپ سے جو بات کہوں گا وہ یہ کہ آٹے کی قیمت کے حوالے سے اس کو جو بڑھایا گیا اس حوالے سے تو جماعت اسلامی, نہ صرف جماعت اسلامی کا بلکہ یہاں کے ہر فرد کا یہ مطالبہ ہے کہ اس کو گورنمنٹ فل فور اپنی جو پرانی قیمت ہے اس پہ لائے. 2009 میں سب سے بڑی جو مہربانی ہے یہ سال 2009 میں ہے جب حاجی محمد یعقوب صاحب جو وہ گورنمنٹ جب وہ یہاں پہ بطور وزیر اعظم آئے تو انہوں نے سبسڈی ختم کی. تو اس کے بعد مسلسل ہمارے اوپر جو یہ بم ہے وہ گرائے جا رہے ہیں. تو میرا یہ مطالبہ بھی ہے آپ کے ذریعے اور یہ پیغام بھی ہے کہ ہم ایسے ہر ظلم کے خلاف کے سامنے جو ہے وہ سیسائی پلائی ہوئی دیوار بنیں گے انشاءاللہ اور اپنا پروٹیسٹ کرتے ہیں. میں زاہد صاحب دوبارہ آپ کے پاس آؤں گا. جو گرینڈ جرگہ ہے اس پر بھی بات کرنی ہے میں سمد آپ کے پاس ہوں چونکہ آپ عوامی ایکشن کمیٹی کے چیئرمین بھی ہیں اور آپ آٹے اور یہ جو دال کے بھاؤ ہیں ان سے بخوبی واقف ہیں. آپ کے روڈ کے ایشوز ہیں, آپ کے بہت سارے اور ایشوز ہیں, آپ سارے پبلک ایشوز کو لے کے میدان میں ہیں. کیا دیکھ رہے ہیں جب دیہڑی دار جو مزدور ہے, جو مزدور دیہڑی نہیں لگا سکتا, جو مزدور کام ہی نہیں کر سکتا, وہ مزدور سستا تو آٹا خریدے کہاں سے؟ اس کے لیے سستے کے لیے پیسے نہیں ہیں تو مہنگا کہاں سے خرید کے لائے گا؟ سمجھ کہاں پہ آپ کی جو عوامی ایکشن کمیٹی ہے وہ پروٹیسٹ تو کر رہی ہے لیکن اس ایشو میں آپ کہاں پہ کھڑے ہیں؟ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جناب شاہد صاحب. میں سب سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور دیگر جو پینلسٹ ہیں ان کو سلام پیش کرتا ہوں. دیکھیں جی شاہد صاحب, ایک شعر کے ساتھ اپنی بات کا آغاز کروں گا کہ حکمرانوں نے جینے کا حق چھین لیا, اٹھو کے مرنے کا حق استعمال کریں. تو پچھلے 5-6 ماہ سے جو کورونا وائرس کی ایک وبا ہے اس حوالے سے یہاں کی گورنمنٹ لاک ڈاؤن تو کر گئی, اس کے بعد ایس او پیز لوگوں نے خود جو ایس او پیز کے حوالے سے اقدامات کیے, لوگ عام محنت کش کے حوالے سے جو اقدامات کیے وہ اپنی مدد آپ کے تحت لوگوں نے کیے. تو آج جو صورتحال ہے پچھلے کافی سارے دنوں سے, ایک مہینے کے اندر اندر آپ بدقسمتی دیکھیں کہ 500 روپیہ آٹا فی من مہنگا کر گئے ہیں. اور دوسری طرف لاک ڈاؤن ہے, یہاں کے عام آدمی کو دینے کے لیے یہاں کے حکمرانوں کے پاس کچھ نہیں ہے, نہ یہاں کے محنت کشوں کو کوئی ایڈ دی حکمرانوں نے, نہ یہاں کے تاجروں کو کوئی ایڈ دی, بلکہ وہ لوگوں سے جینے کا حق چھین رہے. تو اس حوالے سے مختلف جگہوں پر احتجاج ہیں. ہماری جو عوامی ایکشن کمیٹی ہے, ہم چونکہ ان دو لوگوں سے رابطے میں تھے, ہم محنت کشوں سے رابطے میں ہیں, لیکن 6 تاریخ تک لاک ڈاؤن تھا تو اس حوالے سے ہم نے کوئی اگلا لایا عمل نہیں دیا. تو اس حوالے سے جو صورتحال ہے بہت خوفناک قسم کی ہے. یہاں پر جو عام آدمی ہے, آپ یقین نہیں کر سکتے شاہد صاحب کے ایک جو دیہڑی دار مزدور ہے, جو محنت کش طبقہ ہے, وہ ایک بندہ اگر 800 روپیہ ایک دن کا کماتا ہے تو 2200 روپیہ آٹا من ہو گیا ہے. اور آج جو لاک ڈاؤن کے حوالے سے جو صورتحال ہے کہ عام جو محنت کش ہے, وہ جو دیہڑی لگاتا تھا جو محنت کش, اس کی دیہڑی ہی نہیں لگتی. عام تاجر اپنا کاروبار ہی نہیں جاری رکھ سکتا. عام رکشے والا جو ہے, ٹھیلے والا جو ہے, جو عام ٹرانسپورٹر ہے, وہ اس کی جو دن کو جو روزگار کماتا تھا وہ بھی باؤنڈ ہے اور لوگ گھروں میں مفلوج ہیں. اور بدقسمتی سے جو ہماری جو ریاست ہے اس کے پاس لوگوں کو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. آئے روز آٹا مہنگا ہوتا ہے, دالیں مہنگی ہوتی ہیں, بجلی مہنگی کر دیتے ہیں, اور جب لوگ اپنے حقوق کے لیے روڈوں پر آتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہے پچھلے دنوں میں یہ لاٹھیاں برساتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان سارے حوالوں سے یہاں کی جو عوام ہے, یہاں کا جو محنت کش ہے, یہاں کا جو رکشے والا ہے, ہم سب نے مل کر ایک منظم تحریک کو آگے بڑھانا ہے. میں آپ کے اس پروگرام کی وساطت سے یہاں پر حکومت وقت کو آپ کے ذریعے سے ہم پیغام دیتے ہیں, چونکہ یہاں پر دیگر پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ ہیں, سوشل ایکٹیوسٹ ہیں, کہ اگر آپ نے یہ روش نہ بدلی, عام آدمی کے لیے آپ کے پاس اگر کوئی پیکج نہ ہوا, عام ٹرانسپورٹر کے لیے اگر آٹے کی قیمتوں میں کمی نہ ہوئی, تو آنے والے وقتوں میں جب دیکھیں نا شاہد صاحب کے لوگ جب تنگ آتے ہیں تو پھر تنگ آمد اور جنگ آمد, اور پھر جب لوگ اپنے حقوق کے لیے نکلتے ہیں تو عوام اصل طاقت ہے. تو یہاں کے حکمران تو عملاً مفلوج ہو چکے ہیں, ان کے پاس یہاں عوام کو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے, تو عوام نے اپنا حق چھین کے ہی لینا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم سارے لوگوں کو منظم ہو کے عام آدمی کے ساتھ, یہاں کے محنت کش کے ساتھ, یہاں کے عام طالب علم کے ساتھ لوگوں کے حقوق کی لڑائی لڑنی ہے. اور آپ دیکھیں کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ کورونا وائرس کے دوران پچھلے دنوں میں جو لاک ڈاؤن ہوا, یہاں کی سیاسی تنظیموں نے, یہاں کی سوشل تنظیموں نے خود اپنے سے لوگوں سے بیرون ممالک سے فنڈ جنریٹ کر کے لوگوں کو سہولتیں دی, لوگوں کو راشن تقسیم کیا, لوگوں کو ایس او پیز کے حوالے سے سینیٹائزر, ماسک وغیرہ لوگوں نے خود دیے.
تو یہاں کی ریاست تو لوگوں کو ماسک تک نہ دے سکی, لوگوں کو سینیٹائزر تک نہ دے سکی, تو ہم اس ریاست سے کیا توقع رکھ سکتے ہیں؟ سمد میں دوبارہ آتا ہوں آپ کے پاس. سمد میں دوبارہ آتا ہوں آپ کے پاس. میں آصف شریف صاحب آپ کے پاس جانا چاہتا ہوں. حسن ابراہیم صاحب اسمبلی میں موجود ہیں. جو سمد نے ابھی نشاندہی کی کہ راولہ کوٹ میں لوگوں کے جو پرامن پروٹیسٹر تھے ان پر ڈنڈا برسایا گیا اور ڈنڈا چلایا گیا. ایک تو اس ایشو پہ میں آپ سے بات کروں گا, لیکن پہلے آٹے کے ایشو پہ بات کر لیتے ہیں ہم. آٹا مہنگا ہو گیا. جو عام آدمی ہے, جو رکشے والا ہے, جو ٹھیلے والا ہے, جو دیہڑی دار مزدور ہے, اس کے پاس تو کام ہی نہیں ہے, چونکہ لاک ڈاؤن ہے اور ایس او پیز کے زمرے میں وہ گھر میں بیٹھا ہوا ہے, ایس او پیز کو فالو کر رہا ہے. لیکن اب یہ سارے ایشوز جب آپ کے سامنے ہیں تو اس سارے ایشوز کے سامنے حسن ابراہیم صاحب اسمبلی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, وہ کیا کر رہے ہیں اسمبلی کے اندر؟ ایک تو اس پہ آپ مجھے بتائیں, اور دوسرا یہ بتائیں کہ جو آٹا مہنگا ہو گیا ہے, کیا اس پہ حسن ابراہیم صاحب کوئی بات اسمبلی میں کریں گے یا نہیں کر رہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تمام آپ کے پینلسٹ کو اور آپ کو السلام علیکم. شاہد صاحب, میں سب سے پہلے آپ نے اپنے پروگرام کے انٹرو میں جو بات کی, ہمارے راولہ کوٹ میں کافی ہمارے جو پچھلے دنوں کافی زیادہ ڈیتھس ہوئی ہیں, خاص کر کے وہ عارف صاحب کے گھر میں جو ڈیتھس ہوئی ہیں, ان سب کی کو ظاہر بہت ہی ایک افسوسناک بات ہے. سب سے ہم تعزیت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے, اور تمام ان کی فیملیز کو جو ہے نا وہ یہ صدمہ برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. شاہد صاحب, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. آمین آمین. شاہد صاحب, یہ اگر آپ سب سے پہلے جو آپ کا سوال ہے کہ آٹے کے حوالے سے, تو یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج سے 2 دن پہلے جو اسمبلی کا سیشن ہوا ہے, اس میں حسن ابراہیم صاحب نے, وہاں میرے خیال میں واحد وہ وہاں پہ رکن اسمبلی تھے کہ جنہوں نے اس پہ بات کی, اور کافی تفصیل کے ساتھ انہوں نے اس پہ بات کی. اور حکومت وقت کو, چونکہ اپوزیشن میں ہیں وہ, ظاہر ہے حکومت میں تو نہیں ہے, وہ اپوزیشن میں, تو انہوں نے حکومت کی اس پہ شدید مذمت کی. اور یہ جس طرح آپ نے ذکر کیا اور باقی ساتھی بھی ذکر کر رہے ہیں, اس کے عوام اس وقت کافی مسائل میں ہے, مشکلات میں ہے لاک ڈاؤن کی وجہ سے. تو انہوں نے جو ہے نا وہ اسمبلی میں, جو کہ ایک ظاہر ہے فورم ہے جس میں آپ عوامی مسائل کے حوالے سے بات کرتے ہیں, تو اس میں انہوں نے بڑے شدید الفاظ میں مذمت بھی کی, اور اس پہ انہوں نے تحریک چلانے کے حوالے سے بھی بات کی کہ اگر اس پہ فوری طور پر نوٹس نہ لیا گیا حکومت کی طرف سے, تو جموں کشمیر پیپلز پارٹی اپنے باقی جو بھی پارٹیز ہیں جو اس عمل میں ساتھ ہیں, تو ان کے ساتھ مل کے انشاءاللہ عوامی تحریک چلانے کا بھی جو اپنا حق جو ہے نا وہ استعمال کر سکتے ہیں. تو اس حوالے سے یہ ہے. لیکن دوسری ساتھ ساتھ یہ تو چلو سیاسی حوالے سے بات ہے شاہد صاحب, لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بڑی بدقسمتی ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ ریاستوں کی ماں جیسی, لیکن بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ آزاد کشمیر میں یہ چیزیں تھوڑی سی سوچنے کی ہیں. ہم سب یہاں پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, سارے ماشاءاللہ باشعور لوگ ہیں, پڑھے لکھے لوگ ہیں, اور ہمارا وہ علاقہ بڑا پڑھا لکھا اور اس حوالے سے بڑا آگے ہے اس شعور کے اعتبار سے. آپ دیکھیں کہ ہمارے آزاد کشمیر کا جو ٹوٹل بجٹ ہے وہ کتنا ہے, اور ہماری آبادی کتنی ہے, اور پھر یہ دیکھیں کہ کتنا چھوٹا سا علاقہ ہے, اور اس میں پھر آپ کا بجٹ اگر وہ دیکھتے ہیں تو اس حوالے سے تو بہت اچھا خاصا ہمارا بجٹ ہے. لیکن اس کے باوجود وہ بجٹ کا جو تقسیم ہے وہ کس طرح سے ہے. آج آپ دیکھیں کہ یہاں لاک ڈاؤن, پوری دنیا میں لاک ڈاؤن ہے. ہم لوگ یہاں برطانیہ میں ہم لاک ڈاؤن میں, ابھی بھی لاک ڈاؤن میں ہیں, لیکن یہاں پہ جو حکومت ہے وہ عام لوگوں کو کس طرح سے کمپنسیٹ کر رہی ہے, کس طرح سے ان کے جو مسائل ہیں, ایٹ لیسٹ ان کو روٹی کپ کے حوالے سے کم از کم کوئی جو ہے نا مشکلات نہیں ہیں. تو ہماری وہ چھوٹی سی ریاست جس میں کہ کھربوں میں اس وقت ہمارا بجٹ ہے, اور ہم لوگ وہاں پہ حکومت کیوں نہیں, میں مطلب یہ سوال یہاں پہ ہماری طرف سے ہونا چاہیے, عوام کی طرف سے ہونا چاہیے, بلکہ جو ہمارے الیکٹڈ نمائندے وہاں پہ موجود ہیں وہاں پہ ہونا چاہیے کہ کیوں نہیں اس وقت جو ہے نا, جو یہ نارمل صورتحال نہیں ہے, پوری دنیا اس وقت ایک اس وائرس جو ہے نا اس کا شکار ہے, تو یہ ایک نارمل صورتحال نہیں ہے. تو کیوں نہیں جو فنڈز باقی جو کسی چیزوں میں لگے ہوئے ہیں ان کو وہاں سے کٹ کر کے فوری طور پہ عوام کے جو مسائل ہیں, عوام کی جو بنیادی ضرورتیں, ان پہ ان فنڈز کا استعمال کیوں نہیں کیا جاتا. اس پہ یہ بھرپور طور پہ تحریک چلنی چاہیے, عوام کی طرف سے پریشر آنا چاہیے. آپ کے جو جتنے جس علاقے سے جو آپ کے ایم ایل اے وہاں پہ اسمبلی میں موجود ہیں, ان سب پہ دباؤ ڈالیں. یہ اس سے بالا ہو کے, ابھی میں اپنی سیاسی جماعت کو ڈیفینڈ کروں یا دوسرے بھائی کو کریں, یہ اس سے بات آگے ہے
اس وقت لوگوں کو آٹا جو ہے نا وہ بڑی بنیادی ضرورت ہے کھانے پینے کے لیے، سب سے بنیادی ضرورت آٹا ہوتی ہے، اس کے بعد آپ کی صحت ہے. تو اس حوالے سے بالا ہو کے اپنی سیاسی نظریات سے، بالا ہو کے اپنی سیاسی کسی بھی وابستگی سے آپ نے انسانیت کے حوالے سے بات کرنی ہے، اور اپنے مسائل سے. جب تک ہم اپنے لوگوں میں شعور نہیں دیں گے، جب ہم اپنے لوگوں میں یہ جو ہے نا وہ آگاہی نہیں دیں گے کہ وہ اپنے رائٹس کی بات کر سکیں. یہ جس طرح سمد صاحب ہیں یا زاہد صاحب ہیں، یہ جنہوں نے بات کی، بڑی زبردست یہ لوگ اپنے طور پہ کام کر رہے ہیں، میدان عمل میں موجود ہیں. اسی طرح کا انیشیٹو لینے کی ضرورت ہے تاکہ یہ حکمرانوں کو، جو ارباب اختیار ہیں، ارباب اقتدار میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی ضمیر کو جھنجھوڑا جائے. میں حیران ہوتا ہوں جب یہ ان وزراء کی اور ان جو حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے جب میں یشیاں دیکھتا ہوں. میں یہاں برطانیہ میں موجود ہوں، مجھے پتا ہے جرنلزم سے میرا تعلق ہے، آپ بھی جانتے ہیں. جب یہ یہاں پہ آتے ہیں تو ان کے جو ہے نا وہ طریقہ کار ہوتا ہے. اور یہ وہاں پہ وہ جو چھوٹی سی اسمبلی وہاں پہ موجود ہے، وہاں پہ لوگوں کے مسائل آپ دیکھیں. آٹے کے لیے آپ یہ سوچیں کہ بنیادی ضرورت ہے، اور وہاں پہ آج پوری دنیا میں اپنے عوام کو جو ہے نا کمپنسیٹ کیا جا رہا ہے، اور ہمارے ہاں بنیادی جو چیز ہے اس کو مہنگا کیا جا رہا ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ شرم کا مقام ہے، ہمارے حکمرانوں کے لیے شرم کا مقام ہے. اور اس کے لیے جتنی بھی ہماری طرف سے جو ہے نا وہ مزاحمت کی جائے، میں سمجھتا ہوں وہ کم ہے. اور اس پہ شدید طریقے سے تمام عوام کو مل جل کے جو ہے نا وہ کام کرنا چاہیے، اور اس پہ جو ہے نا آواز بلند کرنی چاہیے. ایگزیکٹلی. بہت 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 خوبصورت بات کی آپ نے آصف شریف، بہت زبردست بات کی کہ ہمیں بالا تر ہو کر کام کرنا پڑے گا. ظہیر، آپ کو اگر میری آواز آ رہی ہے تو علی سوجل میں بھی جمعے کو بہت ہی بڑا طاقتور زبردست قسم کا پروٹیسٹ ہوا آٹے کے بارے میں، عوامی حقوق کے بارے میں. تو آٹا اگر مہنگا ہو رہا ہے تو اس بارے میں جو مشترکہ طور پر کوئی ایک بڑی تحریک چلائی جائے گی، یا علی سوجل والے علی سوجل میں ہی رہیں گے، راڈبان والے راڈبان میں رہیں گے، راولا کوٹ والے راولا کوٹ میں رہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاہد بھائی، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس چینل کے تھرو، اپنے چینل کے تھرو ہماری بات عوام تک پہنچانے کی کوشش کی. اور آپ کے پینل میں موجود سارے لوگوں کو میں سلام پیش کرتا ہوں کہ اس اہم ایشو پہ یہاں پہ سارے اکٹھے ہوئے اپنی بات رکھنے کے لیے، اپنی رائے رکھنے کے لیے. ہم جو جس علاقے میں رہتے ہیں بیسک طور پہ تو وہ پسماندگی کا ایک بہت بڑا بولتا ثبوت ہے. وہاں سے ہم کو وزارت عظمیٰ بھی ملی، صدارت بھی ملی، سارا کچھ ملا. مگر اسی صدارت کے دور میں آپ کو یاد ہوگا کہ جو ہماری سبسڈی تھی آزاد کشمیر کے اندر، اس سبسڈی کو ختم کیا گیا. آج یہ پوزیشن ہے کہ ہمیں ایک مہینے میں 500 روپیہ آٹا مہنگا ہوتا ہے، اور اس 500 روپیہ آٹا مہنگا ہونے کے باوجود جو ہماری قیادت ہے، جو الیکشن کے ٹائم ہم سے ووٹ بھی لیتے ہیں مختلف، وہ سٹالن کا ایک قول ہے کہ سٹالن جب اسمبلی کے اندر آیا تھا تو اپنے ساتھ ایک مرغا لے کے آیا تھا. تو اس نے آ کے پارلیمنٹ کے اندر اس مرغے سے اس کے پنکھ نوچنا شروع کر دیے، اور وہ ایک ایک کر کے پنکھ مرغے کے نوچتا گیا، اور مرغا بلبلاتا رہا. بالآخر کے اس نے سارے پنکھ اس کے نوچ دیے. پنکھ نوچنے کے بعد اس نے مرغے کو نیچے رکھا اور اپنی جیب میں سے چند دانے نکالے اور مرغے کی طرف ڈالنا شروع کیا، اور مرغا آہستہ آہستہ چلتا ہوا سٹالن کے قدموں میں آ گیا. اور اس نے سپیکر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ یہ مرغا عوام ہے اور ہم سیاستدان ہیں جو 5 سال پورے عوام کو نوچتے رہتے ہیں. 5 سال کے بعد جب الیکشن کا وقت آتا ہے، ہم جا کے وہاں پہ ٹوٹی کھمبا، کسی کی پوڑی لگانی ہو، کسی کے قبرستان کی دیوار بنانی ہو، تو وہ دیوار بنا کے ہم 5 سال کے لیے اپنے مزوں کے لیے، اپنے بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے، عوام کے لیے نہیں، بہتر مستقبل کے لیے ہم اسمبلی میں سلیکٹ الیکٹ ہو کے چلے جاتے ہیں. زاہد صاحب بھی وہاں پہ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. زاہد صاحب میرے خیال میں آنے والے امیدوار بھی ہیں ہمارے حلقے سے. تو میں سمجھتا ہوں شاہد بھائی، جس طرح آپ نے کہا کہ یہ جو ہمارا آٹے کا بحران علی سوجل کے اندر ہوا، یہ صرف علی سوجل کے اندر ہی احتجاج نہیں رہے گا. ہم زاہد بھائی کو بھی بولتے ہیں، اور دوسرے جو لوگ پہلے ہمارے سیاسی رول پلے کرتے رہے ہیں ہمارے حلقے کے اندر، ہمارے علاقے کے اندر،
ہم اس جدوجہد کو یہاں پہ ختم نہیں ہونے دیں گے کہ ایک مہینے میں ہمیں 15 روپے کلو آٹا مہنگا ملے اور ہماری عوام خاموشی سے اس کو تماشا بن کے دیکھتی رہے. اب وہ وقت نہیں رہا. اب سوشل میڈیا کا دور ہے. اب خبر کچھ لوگوں کو بعد میں ملتی ہے مگر عوام کے پاس پہلے چلی جاتی ہے. اب ہمیں کیونکہ ہمیں 73 سال سے یہ جو لولی لنگڑی حکومت ہمیں بنا کے دی جاتی ہے, اس نے ہمیں پہلے کون سا ریلیف دی ہے. اب غریب آدمی جو ہمارے اس لاک ڈاؤن کی صورت میں ہمارے علاقے کے اندر, آپ کو پتہ ہے کہ بارشوں کا موسم ہوتا ہے, برفباری ہوتی ہے, کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے تو ایک مزدور جو 700 روپے دیہڑی لیتا ہے, اس کے گھر میں 4 بچے, 4 بچوں کو وہ کس طرح سے اپنا 12,000 10,000 7,000 میں سے مینیج کرے گا کہ اس کی تعلیم بھی پوری کرے گا, اس کے باقی ضروریات زندگی بھی پوری کرے گا, اس کے لیے راشن بھی مہیا کرے گا. اگر آپ کو 40 کلو کا ایک بیگ آٹے کا وہ آپ کو 2500 روپے میں 2200 روپے میں ملتا ہے. ہم نے یہ احتجاج شروع کیا علی سوجل سے. ہم انشاءاللہ اس کو بڑھائیں گے. اپنے جتنے بھی سماجی لوگ ہیں, سیاسی لوگ ہیں, ان سے اس چینل کے وساطت سے آپ کے وساطت سے ہم ان تک پیغام پہنچا رہے ہیں کہ ہم اس چیز کو آگے بڑھائیں گے اور مل کے بڑھائیں گے, چاہے راولاکوٹ والے ہیں, مظفر آباد والے ہیں, ظہیر میں جہاں بھی دوبارہ ہیں. ظہیر اگر دوبارہ آتا ہوں آپ کے پاس. یہ حکومت کیا کوئی بھی حکومتی نمائندہ, میں دوبارہ آتا ہوں ظہیر آپ کے پاس. ڈاکٹر صاحب میں آپ کے پاس ہوں. پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف بھی آپ نے سنا, جموں کشمیر پیپلز پارٹی کا موقف بھی آپ نے سنا, جماعت اسلامی کا موقف بھی آپ نے سنا, نیب کا موقف بھی آپ نے سنا. یہ سارے لوگ عوامی حقوق کی جنگ تو کر رہے ہیں, لیکن ان کی پارٹیوں کے موقف بھی آپ کے سامنے ہیں کہ ان کی پارٹیاں, سارے لوگ پارٹیوں کے بالاتر ایک نقطے پر جمع تو ہیں کہ عوامی حقوق پہلی بات ہے. اور آپ کی پارٹی, آپ ایک پارٹی کے چیئرمین ہیں, آپ اپنی پارٹی کو لے کے اس عوامی حقوق کی جدوجہد میں لوگوں کے ساتھ شامل ہو جائیں تاکہ یہ ایک بہت بڑی تحریک چلائی جائے. جس طرح گلگت میں انہوں نے آٹے کی سبسڈی پہ چلائی اور سبسڈی کو واپس کروایا, اسی طرح یہاں پہ بھی ایک بہت بڑی تحریک کی ضرورت ہے تاکہ تحریک چلے اور جتنے بھی عوامی مسائل ہیں ان عوامی مسائل کو ان کے دہلیز پر حل کیا جائے. کیا کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ؟ دیکھیں جی, میں تمام اپنے جو پینلسٹ ہیں, دوست, ان کی گفتگو سنی ہے. میں جماعت اسلامی کے جو میرے بھائی ہیں انہوں نے اپنی الخدمت فاؤنڈیشن کا ذکر کیا, عوامی ایکشن کمیٹی کے بھائی نے ذکر کیا. میں ان سب کی کوششوں کو سراہتا ہوں اور یہ کسی نہ کسی لحاظ سے لوگوں کی حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے. ہم چند لوگوں کو چند دنوں کے لیے کوئی روٹی کا نوالا جو ہے وہ پرووائڈ کر سکتے ہیں, لیکن مجموعی طور پر جو وہ بیماری ہے وہ ہم کسی صورت میں بھی دور نہیں کر سکتے. تو جہاں تک آپ نے بات کی پارٹیوں کی, میں آپ کو سمجھتا ہوں, میں آپ کو بتاؤں کہ پارٹیوں سے تو 2 پارٹیاں ہیں. ایک پارٹی ہے غریب کی پارٹی اور ایک پارٹی ہے امیر کی پارٹی. حکمران طبقات جو ہیں, جو اپنی پاور پالیٹکس کر کے حکمرانی کے اس نشان پر یا اس جگہ پر یا اپنی منزل پر جو پہنچ جاتے ہیں, وہ سارے ایک جیسے. اور یہ میں آپ کو کوئی سنی سنائی بات نہیں کر رہا, بلکہ یہ ہمارا ذاتی تجربہ بھی ہے, کیونکہ ہمیں یہاں رہتے ہوئے بہت عرصہ ہو گیا. مختلف جماعتوں کے حکمران جو ایک دوسرے کو گالی گلوچ بھی کرتے ہیں, جب ہمارے پاس آتے ہیں تو وہ بالکل ایک دوسرے کے ساتھ ایسا لگتا ہے کہ یہ سگے بھائیوں سے بھی زیادہ آگے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں, اس تناظر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک عوامی جدوجہد کی ضرورت ہے, اور ایسے لوگوں کے طرف سے جدوجہد کی ضرورت ہے جو پسے ہوئے طبقے کی نمائندگی کریں. حکمران کسی صورت میں بھی اپنا رویہ نہیں بدلنا. پوری دنیا کے حکمرانوں کی آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں کہ کسی بھی حکمران نے جو ہے وہ والنٹیئر طور پر اپنے عوام کی خدمت نہیں. لوگ اپنے حقوق کے لیے اٹھے, لوگوں نے اپنے حقوق کی جدوجہد کی, اور پھر لوگوں نے اس بات کو نوٹیفائی کرتے ہوئے اس بات کو اپنے کانسٹیٹیوشنز کا حصہ بنایا کہ جو بنیادی حقوق ہیں وہ لوگوں کو آٹومیٹکلی ان کی دہلیز پہ ملیں گے, اور پھر اس پہ پیرا دیا. ہماری تو اب تک جہاں تک یعنی ہماری جو بات ہے, ہم تو اب تک اس جگہ پر ہی نہیں پہنچے کہ ہمارے اندر ایک اویئرنیس ہو کہ بحیثیت انسان یا بحیثیت ریاست کے اس شہری کے میرے حقوق کیا ہیں.
जो मेरे फराइज हैं वो तो बुनियादी तौर पर हमसे बड़ी जोर से कोई एसओपीज बनाकर, कोई पुलिस, चूंकि रियासत के पास तो आपको पता है कि बड़ी मशीनरी है, उसके पास एजेंसीज हैं, उसके पास जो पुलिस है, बाकी इदारे हैं, तो वो तो किसी न किसी तरीके से हम पे जुल्म और जबर डाकर, किसी की गर्दन तोड़कर, किसी का पेशानी तोड़कर, किसी को गोली मारकर, टांगे तोड़कर हमें हमसे तो करवा लेती है। लेकिन रियासत ने कभी ये तसव्वुर भी नहीं किया कि उस रियासत के फराइज क्या है। हम अपने फराइज की अंजामदेही में पूरी तरह मुखलस हैं, लेकिन रिवार्ड में जो हमारे हुकूक है वो हमें नहीं मिलते। तो इसलिए मैं जाती तौर पर यह समझता हूं कि ये जो पार्टियों की आप बात करते हैं, ये डिफरेंट जो पार्टीज होती हैं, तो मेरे लिए तो इन पार्टियों का होना मतलब कोई ऐसी कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन मैं कहता हूं कि जो तबकात हैं, हर पार्टी में गरीब लोग हैं, हर पार्टी में पिसा हुआ तबका है, और जो सबसे ज्यादा जिन लोगों को परेशानी का सामना होता है वो इन्हीं लोगों को होता है। तो जिस तरह ये एक्शन कमेटी की तर्ज की जो जदोजहद स्टार्ट हुई है, जिस तरह हमारे भाई जो जेके पीपल्स पार्टी के, जिस तरह उन्होंने कहा है, बाकी जो भाइयों ने जो कहा है, मेरे ख्याल में अवामी जदोजहद के जरिए अपने हुकूक को हासिल करने की एक तहरीक जो चलानी चाहिए। अच्छा, उसमें मैं एक और मुख्तसर सी मैं बात करना चाहता हूं कि ये तो एक पेंडेमिक आई है, ठीक है। अब हमारा प्रॉब्लम क्या है कि हमारे जब हाथों को आग लगती है तो हम थोड़ा सा अपने हाथ जो पीछे करते हैं। हमने कभी भी मतलब आप अपने पूरी रियासत जम्मू कश्मीर, जो ये आजाद कश्मीर है, आप इस आजाद कश्मीर के तनाजुर को तो जरा देखिए कि मुझे आप बताएं सर कि अगर आप के वालिद साहब बीमार हो जाते हैं और अगर आपको के पास पैसे नहीं है तो आप उनको मरने दें, उनका इलाज आपको कोई हेल्प नहीं करेगा, ठीक है। अगर अच्छा आपका अगर बच्चा थोड़ा पढ़ने के काबिल हो गया है, उसको आपको उसको अच्छे स्कूल में भेजने के लिए पैसे नहीं, तो उसको ना पढ़ाएं, उसको कोई वो मतलब ना पढ़े, हुकूमत की कोई जिम्मेदारी नहीं है, ठीक है। सड़क है, मतलब आपको यानी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो यानी मतलब जो है ना वो आपका कोई यानी हुकूमत का कोई इशू नहीं है, आपको जितनी मर्जी तकलीफ होती है। पीने का पानी है, दुनिया की कोई सहूलत, और ऐसे हालात में ये पूर्ण ओला के जमाने में मैं ये समझता हूँ कि आज से करोड़ों साल पहले भी ऐसी जिंदगियां ना हुई होगी लोग, जबकि नेशन स्टेट का तस्वर जो है, आपने यहाँ इस्लाम की बात की है, मैं कहता हूँ नाम तक न लेंगे, नाम तक न लेंगे इस्लाम का, कि किस मुंह से इस्लाम का नाम ले सकते हैं। एक मिसाल इस्लाम की, एक जो इसार, कुर्बानी और एक दूसरे के साथ मोहब्बत का वो जज्बा, अगर एक मिसाल इनको दे दी जाए तो ये तो चुल्लू भर पानी में डूब के मरने के काबिल है ये लोग। तो मैं ये समझता हूँ सर कि ये खाली एक पेंडेमिक आई है और ये एक एक्सीडेंटली ये पेंडेमिक आई है, अल्लाह ताला सबको महफूज फरमाए। लेकिन ये यानी सिर्फ इस तनाजुर में ही नहीं, लेकिन आज आटा महंगा हुआ है तो हम लोग कह रहे हैं जनाब कि आटा क्यों महंगा, तो हम एक चीज को इसमें कोई शक नहीं है कि ये इमीडिएट प्रॉब्लम है, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि इस इमीडिएट प्रॉब्लम को एक बहाना बनाकर अपनी जदोजहद को उस्तवार करना चाहिए इन हुक्मरान तबकात के उस इस्तेसाल के खिलाफ, जो अवाम का इस्तेसाल होता है, जो अवाम के सारे हुकूक को रिफ्यूज करते हैं, इनकार करते हैं, जो अवाम के सारी मालों को। लेकिन डॉक्टर साहब करेगा, मैं कहता हूँ ना, अवामी जदोजहद के जरिए ऐसा करना पड़ेगा। अगर देखें हमारा प्रॉब्लम क्या है, हम क्या करते हैं कि यानी हम जो, अगर हमारी पार्टी जो है वो इक़्तिदार में है तो हम उस चीज को वो भूल जाते हैं जनाब कि कोई हम पे कोई जुल्म कर रहा है, इसलिए कि यहाँ पे एक किचन कैबिनेट भी होती है और वो ऐसे लोग भी होते हैं कि जो सिर्फ और सिर्फ अपने अपने खानदानों को ओबलाइज करते हैं। तो इसलिए वो प्रॉब्लम ये हो जाता है कि वो लोग जो है वो उनकी तारीफें करते हैं। अब पुराने जमाने के बादशाहों का भी आपने सुना होगा कि बादशाह जो है वो लोगों के गर्दन पे छुरी चला रहा होता था और वो कहता था लोगों से कि मेरे कसीदे पढ़ो, मेरी तारीफें करो, वाह 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 बादशाह साहब, किस तरह बादशाह साहब छुरी चला रहे हैं, किस तरह बादशाह साहब लोगों की टांगे काट रहे हैं, किस तरह बादशाह साहब लोगों के जेलों में भेज रहे हैं। तो यानी वो जमाना आ गया हमारा कि हमारे अपने ही हुक्मरान हमारे लोगों का इस्तेसाल करते हैं और हम जो है अगर उस पार्टी के साथ हमारा ताल्लुक है तो उनके लिए वाह वाह करते हैं। मैं आपको बताऊं आटे के बहरान के लिए ये, चूंकि ये जो पाकिस्तान का जागीरदार है उनके हाथों हमारे लोगों का ये इस्तेसाल हो रहा है। ये कैसे आटा आ रहा है आपको पता है? अब देखें पिछले दिनों पाकिस्तान में मेरे ख्याल में 5 से 10 रुपए जो है वो आटा पर किलो सस्ता हुआ, इसलिए कि ये आटा जो बहुत महंगा हो गया था आटा,
یہ پاکستان کی حکومت کی ایک غلط انفارمیشن اور ایک غلط پالیسی کی بنیاد پہ یہ آٹا مہنگا ہوا تھا. اس کی ہسٹری یہ ہے کہ پاکستان کی حکومت کو یہ بتایا گیا کہ ہمارے پاس گندم بہت زیادہ ہے اور اس کو استعمال کرنے والے بہت کم ہیں, تو لہذا جو ہے وہ اس کو ایکسپورٹ کر دیا جائے. پاکستان نے کئی ہزاروں ٹن گندم ایکسپورٹ کر دی اور ایکسپورٹ کی اجازت دے دی, اور جو ہی وہ گندم ایکسپورٹ ہوتی ہے اور اس پہ سبسڈی بھی دے دی, اور جو ہی وہ گندم ایکسپورٹ ہوتی ہے تو پیچھے سے رپورٹ آئی کہ ہمارے پاس تو گندم کوئی نہیں ہے. اب وہ مرغیوں کو کھلانے والے دانے جو ہے وہ یوکرائن سے وہ گندی جو گندم ہے وہ منگوائی گئی ہے. اب اس کا اسٹیٹس بھی چیک کریں نا, آٹے کی بھی 50 قسمیں ہیں, یہ اچھی کوالٹی کا ہے, یا جو ہمارے دوست کشمیر میں رہتے ہیں ان کو پتا ہے کہ یہ کیا سچویشن ہے, ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے ان کو جو ہے وہ اب بڑے مہنگے داموں یہ گندم خریدنی پڑی, اور اس کا جو آٹا بنوا کر اب یہ بیچ رہے ہیں, اور اس میں جو ہے وہ اپنے پاکستان کی گورنمنٹ نے جو سبسڈی دی ہے. لیکن اوپر سے ظلم کی انتہا یہ ہے کہ جو رورل ایریاز میں ہیں ان میں 13% سے اوپر جو ہے انفلیشن ریٹ ہے, اور جو اربن ایریاز ہیں ان میں 9% ہے. یعنی شہر کا بندہ جو ہے وہ وہی گندم, جو امیر بھی ہے, اس کی بلڈنگز بھی ہیں, اس کا بزنس بھی ہے, اس کا کاروبار بھی ہے, ٹھیک ہے, اور وہ جو شہر کا بندہ ہے وہ ہم سے جو ہے وہ 20-30 روپے پر کلو گندم جو ہے وہ کم پیسے دے کے خرید سکتا ہے. اور جب آپ رورل ایریا میں جاتے ہیں تو ہم پہ ظلم کی انتہا کہ ہمیں بجائے سبسڈی کے. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ میں آپ کو ایک بات کر کے ختم کرتا ہوں کہ ہمارا جو ریاست, یہ جو آزاد کشمیر کا خطہ ہے, یہ دنیا کا واحد خطہ ہے کہ اس میں ہر شخص کے پاس کسی نہ کسی لحاظ سے اپنی ایک زمین کا ٹکڑا ہے جس میں اس کا ٹوٹا پھوٹا کچا پکا گھر ضرور موجود ہے. اور ایسی ریاست جو ہے اس کی تاریخ میں مثال تک نہیں ملتی. اور جس ریاست میں ہمارے ریمیٹنسز اتنے ہیں کہ صرف ان ریمیٹنسز کی جو پروفٹ ہے اگر وہی حکومت ہمارے لوگوں کے اوپر لگائے تو یقین کریں کہ یہ جو ہے وہ دنیا کی سب سے یعنی برونائی بن سکتا ہے. آپ دیکھیں ہمارے ملینز کے حساب سے لوگ باہر ہیں جو پیسے بیچتے ہیں, اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے. ہماری دیکھیں ہماری جو منگلہ ہے اس کے ساتھ دیکھیں مطلب کتنی, یعنی میں ان تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا چونکہ یہ اور قسم کی پالیٹکس میں آ جائے گا. یعنی کہ ہماری ریاست بہت رچ ہے. ہمارے لوگ جو ہے وہ باہر سے پیسہ کما کے, ہم تو ایک قسم کا ہم پتھر پہ بیٹھ کے کھانا کھانے والے لوگ ہیں. بہت رچ ہے, وہ ریاست بہت رچ ہے, لیکن اس کے باوجود لاک ڈاؤن میں دیکھیں نا وہاں پہ کیا ہے, کوئی لوگوں کو روزگار کے ذرائع نہیں ہے, کوئی کسی قسم کی فیکٹری, کوئی کارخانہ, کوئی انڈسٹری, کسی قسم کے کچھ بھی نہیں ہے. لیکن ابھی ڈاکٹر صاحب کہ جو چاند پہ بیٹھ کے کھانا کھاتی ہے, مریخ پہ بیٹھ کے کھانا کھاتی ہے, کوئی چیز پروڈیوس نہیں کرتی. اگر یہ پروڈیوس کرتی ہے یہ ریاست تو ایک چیز پروڈیوس کرتی ہے کہ بچوں کو پردیسی بناتی ہے. جو ہی بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں سوچنے پہ مجبور ہو جاتی ہے کہ میں اس بچے کو دبئی بھیجوں گی, اس بچے کو قطر بھیجوں گی, اس کو سعودی عرب بھیجوں گی, اس کو کہاں بھیجوں گی. لیکن ڈاکٹر صاحب ریاست ہماری بہت ریچ ہے, لیکن اس کے پاس لاک ڈاؤن میں بھی لوگوں کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے 100 روپیہ بھی نہیں ہے کہ ان کے بجلی کے بل معاف کر دیے جائیں تاکہ وہ بجلی کے بل نہ دیں, تاکہ ان سے تھوڑا سا بوجھ ان کا ہلکا ہو جائے. ریاست ہماری یہ بھی نہیں کر سکتی. آپ دیکھیں سر 4 ملین میں دوبارہ آتا ہوں آپ کے پاس, میں زاہد صاحب کو لوں درمیان میں. زاہد صاحب سے پوچھوں, زاہد صاحب ریاست مالدار ہے, ریاست کے پاس بہت پیسے ہیں, ریاست کے پاس سب کچھ ہے, لیکن ریاست اس کے باوجود عوام کے ساتھ کچھ بھی کرنا نہیں چاہتی. کیا ریاست اگر بجلی کے بل معاف کر دیتی لاک ڈاؤن کے دوران, کیا آپ سے بجلی کے بل نہیں لیے جائیں گے تو لوگ تھوڑا سا کوئی نہ کوئی اپنا بوجھ ہلکا محسوس کرتے, لیکن اس کے باوجود کچھ بھی نہیں ہوا. دوسرا سوال آپ کے پاس یہ ہے کہ جو آپ کا آج کا گرینڈ جرگہ تھا کھائی گلا میں, جو حویلی سے اور آپ کا مشترکہ طور پر ایک وہاں پہ جرگہ ہوا, اس میں کیا آپ نے طے کیا کہ اب آگے کا لائے عمل کیا ہوگا؟ اچھا, آپ کے 2 سوال ہیں اس حوالے سے, اور یہ دونوں سوال ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. اس میں جو پہلی گزارش یہ ہے کہ ریاست باوسائل ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہماری جو ریاست ہے وہ ایک باوسائل ریاست ہے. اس وقت جو ہمارا ریسنٹ بجٹ ہے وہ 1 خرب اور 39 ارب روپے کے اوپر مشتمل بجٹ ہے ہمارا. اب جو ہماری ریاست ہے, ہماری ریاست نے یہاں اس کے پاس کوئی کرنسی کے ایشوز نہیں ہے, اس کے پاس داخلہ کے ایشوز بھی نہیں ہے, اس کے پاس اس کا جو پرابلم ہے وہ داخلہ بھی اس کے پاس نہیں ہے. اس کو پاکستان جو ہے وہ 1 خرب اور 39 ارب روپے آزاد کشمیر کو گورنمنٹ کو دیتا ہے. آزاد کشمیر کی گورنمنٹ نے ان پیسوں سے آزاد کشمیر کے اندر ترقیاتی اور غیر ترقیاتی جو بجٹ ہے وہ موجود ہے, اس کو یہاں خرچ کرنا ہوتا ہے.
पिछला जो हमारा बजट है उसमें से 7.5 अरब रुपए जो है वो लैप्स हुए। अब 7.5 अरब रुपयों का लैप्स होना, उससे मराद ये है कि आजाद कश्मीर की गवर्नमेंट के पास वसाइल तो मौजूद थे, लेकिन जमीन के ऊपर ऐसी कोई जरूरत नहीं थी, कोई नीड ऐसी थी नहीं, कोई सड़क ऐसी नहीं थी, कोई और जो हमारा अस्पताल ऐसा नहीं था, हमारी डिस्पेंसरी ऐसी नहीं थी, हमारे स्कूल ऐसे नहीं थे जिनकी जरूरत हो कि उनके ऊपर पैसे लगाए जा सके। 7.5 अरब रुपए का लैप्स होना, इससे मराद यही है कि हमारे यहाँ जो हमारे गवर्नमेंट है, जो हमारे हुक्मरान है, वो बदइंतजामी का मुर्तकिब हो रहे हैं। तो इसमें जो मेरी गुजारिश है वो ये कि जब हमारा हुक्मरान अहल होगा, जब हमारा हुक्मरान बदउनवानी होगा, जब हमारा हुक्मरान अपनी जिम्मेदारियों को समझता होगा और इन सारे वसाइल को जमीन के ऊपर लगाने की अहलियत भी रखता होगा, सलाहियत भी रखता होगा, तो तब जो है वो हमारे जो मसाइल हैं वो उनका हल इस तरह इनके अंदर मौजूद है। जो दूसरा आपका सवाल है कि आज खाई गला का जो जिरगा था, आज खाई गला में जो हमारा जिरगा था वो जो 25 तारीख का हमारा जो 25 नवंबर को हमारा जो एहतजाज था टोली पीर लसटना रोड के हवाले से, उस के हवाले से था। उसमें हमने 10 दिसंबर की डेडलाइन दी थी कि 10 दिसंबर तक जो कमिश्नर कॉन्स्टिट्यूशन है मसूद रहमान साहब, उन्होंने वक्त दिया था कि जनाब आप इतना में वक्त दें, उस इस दरमियान का जो टाइम है इसमें हम जो इश्यूज हैं इनको एड्रेस करेंगे। तो इस वक्त तक की सूरत है कि कोई खास पेशरफ्त तो हमें नजर नहीं आई। कल हमारी एक मीटिंग, परसों हमारी एक मीटिंग हुई थी हमारे जो चेयरमैन जिरगा है उनकी और जो दीगर मेंबरान है कमिश्नर साहब से, तो उसमें उन्होंने यकीन दहानी करवाई है जी कि अगले चंद दिनों में जो है वो जो हमारा ये वो मामला है 24 फुट रोड वाला इंशाल्लाह इस पे हो जाएगा। तो हमने आज इस जगह में यही बात तय की है कि अगर हम जो एक मुनासिब वक्त है वो देने के लिए तैयार है, लेकिन शर्त हमारी ये है कि ये हमारे और उनके दरमियान ये लास्ट बात है, इसके बाद हमारे उनके दरमियान कोई और बात नहीं हो सकती। 22 नवंबर तक, 20 नवंबर तक हम इस बात को देख रहे हैं, बाज़ाब्ता ऑफिशियली इंशाल्लाह इसके ऊपर अनाउंस हो जाएगा और हम एक एहतजाज करेंगे और वो एहतजाज जो है वो हुक्मरानों के लिए उसको रोकना मुमकिन नहीं होगा। जाहिद साहब मैं माजरत चाहता हूँ आपको इंटरप्ट करने की। मेरा एक और सवाल यहाँ पे ये है कि जो आपका जिरगा था, उस जिरगे में जो लोगों पे तशद्दुद हुआ था, उस तशद्दुद में आपका जिरगा कहाँ पे खड़ा है? आपके जिरगे ने क्या फैसला किया है? क्योंकि जुडिशल कमीशन तो बनते हुए मुझे नजर नहीं आ रहा। आपके जिरगे को क्या नजर आ रहा है कि ये जुडिशल कमीशन बनेगा और तहकीकात होंगी? ठीक है, अच्छा मैं शायद मैं इसमें गुजारिश कर लूं कि 2 पॉइंट थे। एक जो एजेंडा था, एजेंडे का पहला पॉइंट था वो ये था कि 24 फुट रोड है उसके हवाले से जो नोटिफिकेशन है, और दूसरा हमारा जो एजेंडे का पॉइंट था वो था जो लोगों के ऊपर तशद्दुद किया गया उस हवाले से जुडिशल कमीशन। तो ये दोनों जो डिमांड्स हैं ये डे फर्स्ट से हमारी कमिश्नर साहब के सामने और हुकूमत वक्त के सामने मौजूद है, तो इसके ऊपर हम कायम है। हमने आज यही बात तय की है, आज हमारे हवेली से जो मुख्तलिफ सियासी जुमा वो भी यहाँ पे तशरीफ लाए, वो भी इस जगह का हिस्सा थे। आज जो है वो दीगर जो तमाम सियासी जमातों की जो नुमाइंदगी थी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी थी, जम्मू कश्मीर के लोग। जाहिद साहब आपने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का नाम लिया तो मेरे जहन में यह आया कि वो गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं, एक तरफ आप पे तशद्दुद करवा रहे हैं और दूसरी तरफ आपके जिरगे का हिस्सा भी है। ये कोई डबल गेम नहीं है? नहीं, डबल गेम तो पहले तो वो इस जिरगे का हिस्सा नहीं थे, वो आज की इस मीटिंग में हमारे साथ रजाकाराना तौर पे वो शामिल हुए हैं और उन्होंने हमारे इस मौकफ को ऑन किया है और उन्होंने ये बात कही है कि जो इस जिरगे का मौकफ है, जो सियासी जो दीगर पार्टियां उनका मौकफ है, जो 24 फुट रोड का मौकफ है वो हमारा मौकफ है, उसको आमान करते हैं। और जब वो सियासी लोग जो है जब इस बात को ऑन करें और हुकूमत वक्त भी जो है वो अपनी हुकूमत के खिलाफ, हुकूमत जो मुस्लिम लीग नून के लोग अगर अपनी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज में हमारे साथ शामिल है तो हमें वार्मली उनको वेलकम कहना चाहिए और हम वेलकम करते हैं। तो अब मैं जो आपसे शायद गुजारिश करूंगा आखिरी वो ये कि इस हवाले से जो जिरगे का फैसला है दो टोक और वाज़ेह है वो ये कि हम उन्हें आखिरी वार्निंग दे रहे हैं कि अगर जुडिशल कमीशन इसके ऊपर वो बना के इनकी गैर जानिबदाराना कमीशन की इंक्वायरी करवाते हैं तो ठीक है, और अगर ये नहीं करवाते,
تو پھر انشاءاللہ اس کے اوپر ہمارے پاس قانونی راستہ موجود ہے. ہم عدالت میں جائیں گے, ان کے خلاف بالکل جو ہمارے پاس 22A والا آپشن ہے وہ بھی موجود ہے, ریٹ بھی موجود ہے, ساری چیزیں میں موجود ہیں. زاہد صاحب دوبارہ آتا ہوں آپ کے پاس. میں سمجھ میں آپ سے پتا کرنا چاہتا ہوں, آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ راولا کوٹ میں جو ظلم آپ نے دیکھا, جو تشدد آپ نے دیکھا, آپ بھی ایک عوامی حقوق کمیٹی کو لیڈ کر رہے ہیں, جتنا تشدد آپ نے راولا کوٹ میں دیکھا 25 نومبر کو, کیا یہ کوئی ریاست اپنے عوام پہ اس طرح کر سکتی ہے جو تشدد انہوں نے کیا؟ بہت شکریہ شاہد صاحب. ہیں وہ ساری دنیا نے دیکھا, ہم نے بھی دیکھا. میں نے جس طرح پہلے آپ سے کہا تھا کہ ریاست عملاً طور پر مفلوج ہو چکی ہے, حکمرانوں کے پاس عوام کو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے, اور جب عوام اپنا حق مانگنے کے لیے سڑکوں پر آتے ہیں, انتظامیہ کے پاس آتے ہیں, تو یہ ریاست آخری آپشن کے طور پر. اور آپ المیہ دیکھیں کہ ایک تو اوپر سے اتنی بارش اور لوگوں کا بالکل جائز مطالبہ. اور جہاں تک ہم نے سنا, ہم نے پتہ کیا, چونکہ ہم پچھلے کافی سارے عرصے سے بلکہ اسٹوڈنٹ پالیٹکس ہمارا تعلق جو جموں کشمیر نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن سے ہے, اور اسٹوڈنٹ پالیٹکس سے لے کر دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کے وسائل پر, ہماری جو ریاست کے وسائل ہیں اس پر ہمارے لوگوں کا کنٹرول نہیں ہے. اور ایک 24 فٹ روڈ جو منظور شدہ تھی, اور اس کے بعد ایک دم سے آیا کہ نہیں 24 فٹ نہیں ہوگی, اور لوگ جب روڈ کے لیے نکلے اپنے حق کے لیے, تو ریاست نے ان پر لاٹھیاں برسائی, اور وہ جو ہمارے بزرگ تھے, کتنے ان کو زخمی کیا, اور واپس یہ 10 تاریخ تک ٹائم لیا انہوں نے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ریاست کی نااہلی کا منہ بولتا ثبوت ہے. اور میں یہ مختصر آپ سے شاہد صاحب یہ بات کروں, ان تمام حوالوں سے یا اس حوالے سے جو لوگوں کے بنیادی مسائل ہیں اس کے حوالے سے بے شمار مسائل ہیں. آج ہماری ریاست کے اندر لوگوں کے لیے علاج معالجے کی سہولت نہیں ہے. ہمیں CMH میں پرچی دی جاتی ہے, کوئی اگر ہمارا مریض جاتا ہے کہ آپ جائیں جی راولپنڈی, اگر CMH کے حوالے سے, صحت کے حوالے سے, اسکولوں کے حوالے سے یا سڑکوں کے حوالے سے کوئی احتجاج کرتا ہے تو اس پر ریاست لاٹھیاں برساتی ہے. ان تمام مسائل کو سامنے رکھتے ہوئے میری یہ آپ کے پروگرام کے وساطت سے, یہ جو دیگر دوست بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے پینلسٹ, پولیٹیکل جو ورکر ہیں, مختلف طلبہ تنظیموں کے لوگ ہیں, ٹریڈ یونین کے لوگ ہیں, سیاسی جماعتوں کے لوگ ہیں, کیونکہ میں آپ کو ایک بات کہوں شاہد صاحب کہ 80% یا 90% جو لوگ ہیں ان کی کوئی پارٹی نہیں ہوتی. وہ جس طرح ایک صاحب نے پہلے کہا کہ عام عوام 2 پارٹیاں ہیں, ایک عام عوام کی پارٹی ہے اور ایک حکمرانوں کی پارٹی ہے. حکمرانوں کے پاس ساری سہولتیں ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ حاجی یعقوب صاحب کے پاس معذرت کے ساتھ جو گاڑی ہے, ان کو کیا پتا کہ تولی پیر اور لسٹنا کی روڈ میں جب وہ گزرتے ہیں ان کو اس گاڑی پہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ یہ روڈ خلاف ہے. جو لوگ ویگن پہ سفر کرتے ہیں, جو لوگ ہیاسوں پہ سفر کرتے ہیں, جو موٹر سائیکلوں پر سفر کرتے ہیں, جہاں کا عام آدمی 80% عوام میں سے, اس کو پتا ہے کہ ہماری سڑکوں کی کیا پوزیشن ہے. یہ ایسی سواریاں کرتے ہیں کہ یہ راستے میں اپنی گاڑیوں پر سوئے ہوتے ہیں. لہٰذا ہم جو 90% لوگوں کا, 80% لوگوں کا یہ بنیادی جو مسائل ہیں, اس پر ہمیں ایک اگٹھ بنا کے, ایک جڑت بنا کے, عوامی طاقت کے ساتھ عوامی پالیسی بنا کے حکمرانوں سے اپنے حق کو چھیننا پڑے گا. میں سمجھتا ہوں کہ جو تولی پیر لسٹنا روڈ کے حوالے سے ان لوگوں پر جو تشدد ہوا, اس کی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں, اور یہ کل سارے لوگوں پر ہوگا. اگر لوگ منظم نہ ہو تو کل ہمارے اوپر ہوگا, چونکہ ہماری بھی ایک تاریخ ہے. لیکن ان کا جو جائز مطالبہ ہے وہ چونکہ ان کی روڈ نہیں ہے, وہ ہم سب لوگ اس کو یوز کرتے ہیں. لوگ تولی پیر جاتے ہیں, وہ ٹورسٹ پوائنٹ ہے. تو میں کیا کہوں آپ سے, میں پہلے بار بار یہ بات کہتا ہوں آپ سے کہ ریاست بالکل نااہل ہو چکی ہے. حکمران اپنی عیاشیوں میں مصروف ہیں. ایک ہیں, آپ کو پتہ ہے بدقسمتی کے ساتھ ہمارا ایک المیہ ہے کہ ہر 5 سال کے بعد نئے سرے سے پیراشوٹ کے ذریعے سے عوام جن نمائندگوں کو منتخب کرتی ہے وہ عوام کو نہیں پتا ہوتا, تو پیراشوٹ کے ذریعے سے ہمارے اوپر یہ قابض ہوتے ہیں, اور 5 سال 4 سال یہ لوگوں کو نظر نہیں آتے. میں آپ کو بتاؤں شاہد صاحب کہ یہ پچھلے دنوں میں ہم نے دیکھا کورونا لاک ڈاؤن کے دوران کہ کوئی ممبر اسمبلی اپنے لوگوں کے پاس پراپر نہیں جا سکا. کوئی یہاں کے جو طالب علم ہیں وہ آن لائن کلاسیں لیتے ہیں, اور تعلیمی ادارے بند ہیں, اور عام آدمی سے فیس وصول کی جاتی ہے. تو میں ایک پرابلم جو ہم سب جو عام لوگ ہیں یا طالب علم ان میں ہے کہ ہم بہت ایگزیکٹ, یہ آپ کا بہت ایگزیکٹ پوائنٹ ہے کہ جو پرائیویٹ تعلیمی ادارے ہیں وہ سارے بند ہیں. لوگ بچے تعلیمی جو سیشنز ہیں ان کے کلوز ہیں, لیکن اس کے باوجود والدین کو فیس پے کرنا پڑتی ہے. میرے پاس وہ تھوڑا ٹائم ہے, لیکن میں کوشش کروں گا کہ آپ تینوں جو پینلسٹ ہیں میرے, ابھی چونکہ باقی آصف صاحب ہمیں لیو کر گئے ہیں, ان کا کوئی ایشو ہے, وہ ہمیں چھوڑ گئے ہیں, معذرت کر رہے ہیں ہمارے ساتھ. لیکن اس پہ میں سوچ رہا ہوں کہ ہم تھوڑی سی بات کر رہے ہیں کہ جو تعلیمی ادارے ہیں, پرائیویٹ اسکول ہیں,
وہ فیس تو لے رہے ہیں لیکن اس کے باوجود ڈیلیور تو نہیں کر رہے, تعلیم تو نہیں دے رہے. لیکن لاک ڈاؤن ہے, لوگ گھروں میں بیٹھے ہوئے, والدین پیسے کہاں سے لائیں تو ان کو دیں. سمجھ کیا کہتے ہیں آپ اس پر؟ جی یہی صورتحال ہے شاہد صاحب کے, تعلیمی ادارے بند ہیں, طالب علم گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہاں پر جو 80% 90% لوگ ہیں جن کے بچے پڑھ رہے ہیں وہ دیہڑی دار ہیں, یا کوئی عام تاجر ہوگا یا ٹرانسپورٹر ہوگا. تو لوگوں کے پاس آٹھے کے لیے پیسے نہیں ہیں, اور وہ تعلیمی اداروں کو فیسیں کہاں سے دیں گے. ان سارے مسائل کو سامنے رکھتے ہوئے, تعلیم کے مسائل کو سامنے رکھتے ہوئے, ہم جو لوگ ہیں, ہمارے جو مسائل ہیں, ہمیں آپس میں بیٹھ کے اس کے لیے باضابطہ حکمت عملی بنا کے ایک احتجاجی تحریک کی طرف جانا پڑے گا. کیونکہ پرائیویٹ تعلیمی اداروں والے تو فیسیں لیتے ہیں, سرکاری جو تعلیمی ادارے ہیں ان کے اوپر, ان میں سٹاف ایسے نہیں ہیں, ان میں سہولتیں ایسی نہیں دی ہوئی ہیں یہاں پر گورنمنٹ نے کہ لوگ اپنے بچوں کو ادھر نہیں رکھتے. تو یہ جو طبقاتی نظام تعلیم ہے, اس کے خاتمے کے لیے ہم سب نے مل کر جدوجہد کرنی ہے. دیکھیں جو لوگ ہیں مختلف پارٹیوں کے لوگ ہیں, ہم ایک تنظیم کے لوگ ہیں, زاہد صاحب جماعت اسلامی کے ہیں, یہ دوسرے جو صاحب ہیں یہ بھی مختلف پارٹیوں کے لوگ ہیں, لیکن ہمارے مسائل مشترک ہیں. ہمارے حقوق جو ہیں وہ لڑائی ہماری حقوق کی مشترک ہے. ہم سب نے مل کر تعلیمی اداروں کے حوالے سے, اب ایک آدمی کو لاک ڈاؤن کے حوالے سے وہ دیہڑی ہی نہیں لگا سکتا, وہ جاب ہی نہیں کر سکتا, تو فیس کدھر سے دے گا, وہ کھانے پینے کے لیے کدھر سے لائے گا. تو یہ بیسک جو چیز ہے شاہد صاحب, جس سے میں کنونس ہوں, یا اوور آل یہ چیز بھی ہے کہ صحت کی, تعلیم کی, یہ جو بنیادی ضرورتیں لوگوں کی, اس کی ذمہ داری ریاست پر ہوتی ہے. لیکن ہماری ریاست بدقسمتی سے جو صورتحال ہے, آپ لوگ چونکہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں, جو ادھر لوگ ہیں, زاہد صاحب ہیں, سارے لوگ, یہ گراؤنڈ میں جو لوگ ہیں, اتنی بدترین صورتحال ہے کہ یہاں پر بہرحال عام آدمی کو اب سمجھانے کی ضرورت ہے کہ ان سے حق چھین کے لینا پڑے گا ہمیں, اور ہم لے سکتے ہیں اگر لوگ طاقتور ہوں. یہ 2-3 مہینے کے بعد پھر لوگوں کے پاس آئیں گے ایک نئے روپ دار کر. تو اس حوالے سے ہمارا تعلیم کے حوالے سے, پرائیویٹ تعلیمی اداروں کے حوالے سے, میں تو یہ کہتا ہوں کہ اس پر بیٹھ کر ہم سب نے حکمت عملی بنانی چاہیے, اور ان کو بمانگ دل یہ کہنا چاہیے کہ ریاست جو ہے, ہمیں گورنمنٹ کے پاس کہ ریاست تعلیمی کے حوالے سے بہترین پلان دے. یہاں کے عام جو طالب علم ہیں ان کے لیے نہیں دیتی تو ان کو کوئی ٹائم دے کے اس پر ایک احتجاجی تحریک نظم کی جائے. پرائیویٹ تعلیمی اداروں کو وارن کر دینا چاہیے کہ لاک ڈاؤن کے دوران آپ کو جو غریب لوگ ہیں وہ فیس نہیں دے سکتے, لہٰذا آپ اگر تعلیم کاروبار کر رہے ہیں تو اس کو برائے مہربانی بند کر دیں, اور ہمیں بہرحال اس نیج تک اپنی تحریکوں کو لے کے جانا چاہیے. کیونکہ میں آپ کے پاس ٹائم تھوڑا ہے, ہماری ایک عوامی حقوق کمیٹی کی جو تحریک ہے اس حوالے سے بھی آپ سے میں دوبارہ آتا ہوں آپ کے پاس اس ایشو پہ. میں ظہیر آپ کے پاس ہوں, میں آتا ہوں دوبارہ. میں آپ کے پاس ہوں. ظہیر, جو پرائیویٹ تعلیمی ادارے ہیں جو بزنس کر رہے ہیں, جب کاروبار معطل ہے, دیہڑی دار مزدور جو ہے وہ اپنا کام نہیں کر سکتا, جب ٹھیلے والا اپنا کام نہیں کر سکتا, جب ریڑھی والا اپنا کام نہیں کر سکتا, جب رکشے والا اپنا رکشہ نہیں چلا سکتا, اس کا رکشہ بند ہے, سب کچھ بند ہے, لیکن ان کو پیسے نہیں مل رہے. پرائیویٹ اسکولوں والے کے اسکول بند ہیں تو وہ اپنی پیسوں کا مطالبہ کر رہے ہیں. حکومت کہاں کھڑی ہے اس پہ, لوگ کہاں کھڑے ہیں, لوگ کیا کر رہے ہیں؟ جی بالکل شاہد بھائی, جس طرح سمت بھائی نے بڑی تفصیل سے آپ سے بات کی, اصل میں یہ طبقات جب تک موجود ہیں یہ نظام اسی طرح چلتا رہے گا, اور جب تک عوام اپنے اندر کوئی پاور نہیں پیدا کرتی اور آپس میں اتفاق نہیں پیدا کرتی تو اسی طرح جو اتصالی ٹولہ ہے وہ عوام کا اتصال کرتا رہے گا, چاہے وہ پرائیویٹ سکولوں کی صورت میں ہو, چاہے وہ اسمبلی میں بیٹھے ہوئے سیاستدانوں کی صورت میں ہو, چاہے سرمایہ دار کوئی بھی ہو, وہ اتصالی نظام چلتا رہے گا. اس کے لیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب ہم ان ایشوز کو دیکھتے ہیں, بالخصوص نوجوان جو مختلف طلبہ تنظیموں کے اندر ہیں اور مختلف ہیں سیاسی پارٹیز کے اندر اپنا رول ادا کرتے ہیں, تو ان ایشوز کو لے کر ہمیں پارٹی سے بالاتر ہو کر اس نظام کے خلاف اکٹھے ہو کر ایک جدوجہد شروع کرنی چاہیے. تو اسی سلسلے میں ہم نے بھی آپ کے سامنے جو عوامی تحریک جبوتا بنائی ہے, ہم ان ایشوز کو دیکھ کر جو ہے نا عوامی تحریک جبوتا کی بنیاد رکھی ہے. کیونکہ ہم بالخصوص, کیونکہ میں باہر اس ٹائم تو میں سعودی عرب کے اندر ہوں, آپ عوامی تحریک جبوتا کے بالخصوص اپنے جبوتے کے اندر. جی میں عوامی تحریک جبوتا جی کے بولیں. اسی ایشو پہ آپ سے پوچھنا چاہتا تھا کہ ان سارے ایشوز میں آپ کی عوامی تحریک جو جبوتا ہے وہ کہاں پہ کھڑی ہے؟ لوگوں کے جو پرائیویٹ سکولز ہیں جو اپنا بزنس کر رہے ہیں وہ تو فیسیں لے رہے ہیں, لیکن تحریک آپ کی کیا کہہ رہی ہے اس سارے ایشو پہ؟ نہیں شاہد بھائی, ہم نے سب سے پہلے جب تحریک شروع کی اور لاک ڈاؤن کے اندر ہی ہم نے تحریک شروع کی,
اور اللہ کا فضل ہے کہ ہم پرائیویٹ سکولوں کے اندر گئے اور جتنے بھی پرائیویٹ سکولوں کے آنر تھے ہمیں ان چیز پہ پابند کیا کہ آپ پیسوں جو بند عرصہ رہا ہے آپ کے سکول آپ فیس وصول نہیں کر سکتے. اور کچھ سکولوں کے اندر جو والدین نے اپنی مرضی سے اگر فیس دی ہے، باقی اکثریت سکول جبوتا کے اندر ہم نے سکولوں کو پابند کیا ہے، آنر کو پابند کیا ہے. دوسرا ہم نے انہی ایشوز کے اوپر جہاں پہ جو صحت ہے، تعلیم ہے، اس کے بعد انفراسٹرکچر ہے ہمارا، کیونکہ ہمارا اور آپ کا تعلق اسی جبوتا سے ہے، ہم ان گنت مسائل میں گھیرے ہوئے ہیں کیونکہ ہمیں لیکن اقتدار ملا اور ظہیر آپ کا وزیر اعظم بھی رہا، آپ کا صدر بھی رہا، آپ کے متعدد بار وزراء بھی رہے، اور اس کے باوجود آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کے مسائل کا شکار ہیں. میں اسی طرف آ رہا ہوں کیونکہ ہم نے جب ہوش سنبھالا تو ہمیں اقتدار کی وہ کرسی ملی ہوئی تھی جب سردار ابراہیم کی صورت میں، وہ جو آزاد کشمیر کی اسمبلی کی سب سے بالا تر کرسی ہوتی ہے. اس کے بعد ہمارے حلقے سے امیدوار آئے، اس کے وہ وزیر بھی رہے، وزارت عظمیٰ میں بھی فائز رہے، اس کے بعد صدر کے عہدے پر بھی فائز رہے، مگر انہوں نے بے شک رولاکوٹ کے اندر کام کروائے ہوں گے، میڈیکل کالج بھی دیا انہوں نے آئی ٹی یونیورسٹی کی بنیاد بھی رکھی، بگ سٹی الاؤنس بھی دیا، پاسپورٹ آفس بھی دیا. مگر شاہد بھائی میں جبوتے کے حوالے سے بات کروں گا کہ جبوتا آج بھی پرائمری تعلیم سے محروم ہے. زلزلے کے بعد آج تک جو سکول گرے تھے وہ تعمیر نہیں ہو سکے. ہمارے ہاسپٹلس کی یہ پوزیشن ہے کہ ہمارا کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے جہاں پہ 2 سٹیچز لگتی ہیں یا فرسٹ ایڈ دینے کے لیے ہمیں راولا کوٹ آنا پڑتا ہے، اور راولا کوٹ والے آگے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ صرف پنڈی کے لیے ریفر کرتے ہیں اور پنڈی ریفر کرنے کی وہ سیلری لیتے ہیں. اسی طرح ہماری انفراسٹرکچر کی بات کرتے ہیں تو سمد بھائی نے جس طرح کہا کہ حاجی یعقوب صاحب ہیں، حاجی رشید صاحب ہیں، نوید صادق صاحب بھی ہمارے علاقے سے تعلق رکھتے ہیں، وہ بزنس مین ہیں، کاروباری لوگ ہیں، ان کے پاس اتنی بڑی گاڑیاں ہیں، اتنے خوبصورت گاڑیاں ہیں کہ وہ اپنی گاڑیوں میں بیٹھیں یا سوئیں ان کو احساس نہیں ہوتا ان روڈوں پہ جاتے ہوئے. ان روڈوں کا احساس ہم غریب لوگوں کا ہوتا ہے جن کی مائیں بہنیں وہاں پہ موجود ہیں. ہم ایک ڈیلیوری کیس کرانے کے لیے آج بھی ایلی سوجر سے 4,000-5,000 روپیہ خرچ کر کے راولا کوٹ لاتے ہیں. ہم انہی ایشوز کو لے کر عوام کے اندر جا رہے ہیں. عوامی تحریک جبوتا کی بنیاد پہ ہم نے کوئی پارٹی بنیاد نہیں رکھی ہوئی ہے، ہم نے اس سے عوامی تحریک جبوتا کے اندر انکنڈیشنلی عوامی مسائل کے اوپر لوگوں کو جوڑنا ہے، ان کو بتانا ہے. میں ظاہر دوبارہ آپ کے پاس آؤں گا، میں دوبارہ آپ کے پاس آخری سوال لے کے آؤں گا کہ جو جوڈیشل کمیشن اگر نہیں بنتا جو لوگوں پہ ظلم ہوا ہے تو اس پہ عوامی جبوتا تحریک آپ کی کہاں پہ کھڑی ہوگی؟ میں ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں چونکہ آپ سے مجھے تفصیلاً اس کا صحیح جواب چاہیے کہ جو کاروبار ہے پرائیویٹ سکولوں کا وہ بند نہیں ہوتا، رکشا بند ہو جائے گا، ریڑھی بند ہو جائے گی، ٹھیلا بند ہو جائے گا، دکان بند ہو جائے گی، سب کچھ بند ہو جائے گا، لیکن جو پرائیویٹ سکول کا کاروبار ہے وہ بند نہیں ہوگا. لیکن جب رکشے والا رکشا ہی نہیں چلا سکتا، رکشا ہی بند ہے، تو وہ پیسے کہاں سے دے گا؟ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں اس میں تو بہت سارے ٹیکنیکل ایشوز ہیں. میں سب سے پہلے تو جو سمد صاحب نے گفتگو کیا، بڑی خوبصورت گفتگو کیا، میں بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں. اور ایسے نوجوان اگر ہمارے علاقے میں موجود ہیں، اور یہ بڑی زبردست قسم کی بات انہوں نے کی ہے. انہوں نے ایک بڑی سب باتوں میں ایک بات ان کی بڑی خوبصورت تھی کہ جو ہمارے حکمران طبقات ہیں وہ ان کے اندر وہ اہلیت اور صلاحیت ہی نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارے یہاں حکمرانی کا نظام اس قدر مطلب خطرناک ہے کہ چند مطلب خاندانوں کے پاس بیٹے یا بیٹیاں مطلب وہ سامنے آ جاتے ہیں کسی ایک متوسط طبقے کے انسان کے لیے وہاں پہ پہنچنا ناممکن ہے، مریخ کا ٹکٹ لینے کے برابر ہے. تو ظاہر ہے اس کے اندر کوئی اہلیت کوئی قابلیت نہیں. اپنی برادری کے 2-4-10,000 ووٹ ہیں تو آپ جیت کے بس کامیاب ہو جائیں گے اور جا کے وہاں پہ جو ہے وہ عیاشی مارو اور لوگوں کا استحصال کرو. اس نظام کو بنیادی طور پر بدلنا ہوگا. تو خیر بہرحال یہ لمبی بات ہے. میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اس طرح کے پروگرام، عوامی آگاہی مہم کے پروگرام اور بنیادی جو حقوق لوگوں کے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں. کیونکہ دیکھیں یہ جو جدوجہد ہے نا، یعنی اس کو آپ جو ہے وہ کسی ایسے ایک ہجوم کی بنیاد پہ نہیں کر سکتے. ایک ایسی جدوجہد کی بنیاد رکھیں جس طرح کہتے ہیں ہم نے جبوتا سے یہ سٹارٹ کی ہے، لوگوں نے پلندری سے بھی سٹارٹ کی ہوئی. آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے دنوں کوٹلی میں سہسا میں بہت بڑا پروٹیسٹ ہوا تھا بجلی کے معاملے میں. اچھا اس طرح بلکہ پلندری میں کل گرینڈ جرگہ ہے ایک
جی جی اچھا، تو اب یہ مقامی لوکل طور پہ لوگوں کے دیکھیں نا، یہ کہہ رہے ہیں مسلم لیگ نون کے بھی لوگ آ کے بیٹھ گئے، تو جس طرح یہ بات پروف ہو گئی نا، جس کو سمجھ نے بھی آگے مطلب ہے پروف کیا، مطلب اس کو ایکسپٹ کیا کہ یہ لوگوں کی کوئی پارٹی شارٹی نہیں ہے، لوگ پارٹی غریب اور امیر کی پارٹی ہے، پارٹی ہے حاکم اور محکوم کی پارٹی ہے، ٹھیک ہے، تو لوگ چاہے وہ مسلم لیگ لوگ نون کا ہو، اس کے پیٹ میں روٹی نہیں ہے تو وہ اپنے لوگوں کی اس کو جماعت کی حکمرانی کو کیا کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو میں چلو اس ٹاپک کو بھی چھوڑ دیتا ہوں، میں جو کہہ رہا تھا کہ جب جس طرح یہ سٹارٹ ہوا ہے، تو میرے خیال میں یہ لوکل لیول پہ اٹھنے والی جو تحریکیں ہیں نا، ان کو جوڑ کر ایک بڑی تحریک میں جو ہے وہ بدلا جا سکتا ہے۔ دیکھیں کوئی حکومت تو آزاد کشمیر کی ہے نہیں، یہ تو ایک مطلب آنرری ہے سارے، ٹھیک ہے۔ اب ہمارا پرائم منسٹر ہے وہ آنرری، ہمارا پریزیڈنٹ وہ کیا ہے، یعنی مطلب اب دیکھیں نا، حکومت یا ملک یا وہ ہوتا ہے جس میں آپ جب اپنے ملک کے بارڈر سے باہر جائیں تو وہ پروٹوکول سٹارٹ ہوتا ہے، تو ہمارے لوگ وہ وزیر اعظم ہیں یا صدر ہیں کہ اپنے ملک سے جو ہی باہر جاتے ہیں ان کا پروٹوکول ختم ہو جاتا ہے، یعنی آپ نے دیکھا ہمارے پرائم منسٹر یہاں پہ آتے ہیں، ہمارے صدر یہاں پہ آتے ہیں، آگے بس اپنے ہی لوگوں کے ساتھ ملتے جلتے ہیں اور گپ شپ ماری ہے، کسی نے کوئی اپوائنٹمنٹ بنا دی اس کے ساتھ ملتے ہیں، تو کیا یعنی پروٹوکول ہے، تو وہ اس طرح کا تو چکر نہیں ہے، یعنی یہ وہاں پہ جو بیٹھے ہوئے ہیں بنیادی طور پر ان کو دیکھنا چاہیے کہ ان کی اپنی ذاتی طور پر حیثیت بنیادی طور پر ہے کیا، نہ تو انہوں نے اپنے کبھی حقوق کی جدوجہد کی کہ ہماری حیثیت ہونی چاہیے، اس میں تو اس کا حامی ہوں، تو اور نہ ہی انہوں نے عوام کا بھلا کیا۔ اتنا بڑا بجٹ ہے، یعنی یہ تو کسی بھائی نے یہ کہا تھا کہ پاکستان سے خرب روپے اور پتہ نہیں کتنے خرب روپے کا بجٹ آتا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا اپنا ریونیو تو دیکھیں، ہمارے اپنے ریمیٹنسز تو دیکھیں، کوئی حساب کتاب میں کہتا ہوں آج سے کوئی میرے خیال میں 30-40 سال پہلے ہندوستان کے ایک پروگرام میں سردار قیوم صاحب نے کہا تھا کہ یعنی ہمارے پاس تو یعنی اگر حساب کتاب کریں تو انہوں نے کہا ہم حساب کتاب ابھی کرنے والے ہیں، یعنی منگلا کے بارے میں کہا تھا، لیکن اگر ہم حساب کتاب کریں تو ہمارے پاس اپنے ہی بہت زیادہ پیسے ہیں، اس سے زیادہ قیوم خان صاحب نے کہا تھا، تو مطلب ہمارے لوگ اس قسم کی دلچسپ، ہمارے تو وہ کہتے ہیں جناب کہ میں تو یعنی اپنے لوگوں کو اندھیرے میں رکھ کر لیکن ڈاکٹر صاحب یہ پرائیویٹ اسکولوں پہ تو بات کریں نا، پرائیویٹ اسکولوں کا کیا کروں، اب مطلب دل پہ بوجھ ہی اتنا زیادہ ہے، اسکولوں کی طرف میں آتا ہوں، لیکن میں اس کے لیے ایک جو بنیادی چیز ہے، یہ تو حکومت کر نہیں سکتی کہ فی اسٹوڈنٹ جو ہے وہ کچھ پیسے ان کو دے دے، میں یہ چاہتا ہوں کہ یعنی میں عام حکومت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جتنے بھی پرائیویٹ اسکول ہیں ان پرائیویٹ اسکول کے ڈائریکٹر سے براہ راست ایک خط کے ذریعے، خط و کتابت کے ذریعے ان کو وہ براہ راست کمپنسیٹ کریں، ان کے اسکول کے جو اخراجات بنتے ہیں ان کو، کسی کے لاکھ روپے بنتا ہے، کسی کے 2 لاکھ بنتے ہیں، کسی کے 50,000 بنتے ہیں، ان کو براہ راست کمپنسیٹ کریں اور مجموعی طور پر ایک آرڈر کریں کہ پرائیویٹ اسکولوں کے بچے جو ہے وہ اس کورونا کے پیریڈ میں کسی قسم کی کوئی فیس نہیں دیں گے، ورنہ یہ کرمنلٹی ہے، یہ حکومت کی دیکھیں، ہم یہ تو نہیں کہتے کہ ہمارے بچے اسکول کی فیس نہیں دیں گے تو اسکول کے ٹیچر بھوکے مارے، یہ ہم نہیں کہتے، ہم یہ کہتے ہیں کہ حکومت اس انسٹیٹیوشن کو کمپنسیٹ کرے اور ہمارے بچے جو ہے وہ ان چیزوں کے پیسے نہ دیں۔ میں تو ذاتی طور پر تو اس پر میں بہت لمبی بات کر سکتا ہوں پرائیویٹ اسکولوں کے بارے میں، کیونکہ میں تو ڈاکٹر صاحب حکومت جہاں پہ اسکول والوں کو کمپنسیٹ کرے وہاں پہ رکشے والے کو بھی تو کرنا چاہیے، ریڈی والے کو بھی کرنا چاہیے۔ یہ تو میں نے پہلے عرض کیا کہ حکومت اپنی ڈیمانڈ لسٹ آپ کے سامنے لے کے آتی ہے، آپ کے مطلب ٹانگیں توڑ دیتی ہے، لیکن اس کے لیے کوئی کسی قسم کا آپ کو کوئی کھانے پینے کو، تو یہ تو بنیادی طور پر یہ تو میں کہتا ہوں کہ سستے بلکہ فری جو ہے وہ کیمپ لگانے چاہیے حکومت کو، لوگوں کو تقسیم کرنا چاہیے آٹا، اور بنیادی جو کچن کی یہ 8 چیزیں ہیں جو بنیادی، جو جس طرح دالیں ہیں، سبزیاں ہیں، گھی ہے، چینی ہے، آٹا ہے، یعنی اس طرح کی جو بنیادی ضرورت کی جو چیزیں ہیں ایک متوازن غذا۔ میں ڈاکٹر صاحب ایک اور آخری کوشچن آپ کے پاس لے کے آؤں گا، میں سمجھ کے پاس جا رہا ہوں پھر آپ کے پاس آتا ہوں، لیکن آخری کوشچن میرا یہ ہوگا کہ جو رابلہ کورٹ میں تشدد ہوا تھا لوگوں پر، وہ ابھی تک اس کی جوڈیشل انکوائری نہیں ہوئی، میں آپ پہ یہ کوشچن لے کے آپ کے پاس دوبارہ آتا ہوں۔ سمجھ آپ کی جو عوامی حقوق کمیٹی ہے آپ اس کو لیڈ کر رہے ہیں، لیکن کیا آپ کے جو مذاکرات ہوئے تھے ان سے، کیا وہ مذاکرات کامیاب ہوئے ہیں؟ آپ کے حقوق آپ کو مل گئے ہیں یا ابھی پروٹیسٹ آپ کا جاری ہے؟ جی شاہد صاحب بہت شکریہ ایک مرتبہ پھر۔ میں جو عوامی حقوق کمیٹی ہے وہ پچھلے جون سے ہماری ایک احتجاجی تحریک جاری ہے۔ میں تھوڑا سا آپ کو وضاحت کروں کہ جو ہمارا علاقہ ہے، بنیادی 4-5 جو علاقے ہیں، اولڈا، کٹیڑا ہے، ٹغائر ہے، مونکوٹ، بلاڑی، کھیریاں، گلیاں، ٹوپا ہے، وہ بیسک طور پر بہت پسماندہ علاقہ ہے، اور دوسری طرف آپ دیکھیں تو ٹورسٹ پوائنٹ کے حوالے سے جو گلیاں ٹوپا ہے وہ بہت صحت افزا مقام ہے اور ایک خوبصورت مقام ہے۔
تو اس حوالے سے اس علاقے کے بنیادی مسائل کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے عوامی حقوق کمیٹی کی بنیاد رکھی تھی، کیونکہ ہم نے بہت عرصہ ویٹ کیا کہ شاید کوئی حکمران یا کوئی ممبر اسمبلی اس علاقے کے لوگوں کے بنیادی مسائل حل کریں۔ شاہد صاحب میں آپ کو بتاؤں کہ اس علاقے میں 20-25 سال کے بعد ہماری عوامی حقوق کمیٹی کی جو احتجاجی تحریک چلی، اس کے بعد ہمیں ٹرانسفارمر 2-3 مہیا کیے گئے۔ فرسٹ ایڈ کھیریاں مرکز ہے، 4-5 جو علاقے ہیں ان کا مرکز ہے، وہ جو تمام جو علاقے ہیں اس میں فرسٹ ایڈ سینٹر نہیں تھا۔ اس میں 4-5 جو بنیادی سڑکیں ہیں، اولدار کی سڑک تھی، مونکوٹ بلڑی کی سڑک تھی، اور میں آپ کو آج کے پروگرام کے ساتھ سے ایک بات بتاتا چلوں کہ ہماری احتجاجی تحریک جاری ہے۔ ہم سے کمشنر نے، انتظامیہ کے لوگوں نے، محکمہ شہرات کے لوگوں نے 4 سڑکوں کے حوالے سے ٹائم لیا ہوا ہے۔ ٹپا گلیاں روڈ تھی، بلڑی مونکوٹ روڈ تھی، اولدار کوٹڑا روڈ تھی، ڈگائر روڈ تھی۔ یہ جو ہمارے لوگوں کی بنیادی ضرورتیں، اس علاقے میں آج بھی شاہد صاحب جب بارش ہو جائے تو ہمارے بچے جو راولہ کوٹ سکولوں میں جاتے ہیں وہ نہیں جا سکتے، گاڑی چلنے کے سڑک قابل نہیں ہوتی۔ اس علاقے میں جو مونکوٹ ہے یا بلڑی ہے یا اولدار کوٹڑا ہے، اس علاقے میں آج بھی کوئی بیمار ہو جائے تو ہمارے لوگ کندھوں پر اٹھا کر بازار میں لے جاتے ہیں گاڑی تک لوگوں کو۔ ان سارے مسائل کو سامنے رکھتے ہوئے ہم احتجاجی تحریک ختم نہیں کر سکتے۔ ہم نے ان کو ٹائم دیا ان سڑکوں کے حوالے سے، اور اگر ہمارے جو کام ہیں بنیادی جو کچھ حل ہوئے ہیں، جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ ایک ٹرانسفارمر کے لیے ہمیں احتجاجی تحریک کرنی پڑی، ہمیں وہ بجلی کے جو پول ہیں ان کے لیے احتجاجی تحریک کرنا پڑی، ہمیں فرسٹ ایڈ کے لیے ایک احتجاجی تحریک کرنا پڑی، تو سڑکوں کے کام کے حوالے سے اگر اس مہینے میں ہمیں کوئی معقول جواب نہ ملا تو ہم انشاءاللہ جنوری کے پہلے ہفتے میں نئے سرے سے اپنے اعلان شدہ پلان کے مطابق۔ اور ایک چیز میں آپ کو اس پروگرام کی ساتھ سے بتاؤں کہ یہ جو جتنی بھی کمیٹیاں ہیں، ایک مرحلے میں یہ سارے لوگ اپنے بنیادی مسائل کو لے کر اکٹھے ہو کر شاہراہوں پر آئیں گے، ان کے دفتروں کے سامنے دھرنا دیں گے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں سمجھ کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ ابھی سے آپ سارے جوائنٹ مطلب ایک ایڈونچر کریں، جوائنٹ سارے مل جائیں اور سارے اکٹھے ہو کر یہ کام کریں؟ بالکل درست بات ہے، ہم جوائنٹ ہو سکتے ہیں۔ ہر علاقے کے جو 6 چارٹر آف ڈیمانڈ میں 6 پوائنٹ ہیں یا 7 پوائنٹ ہیں، ان پر ہم ڈسکشن کریں گے، اور ایک مرحلے پر ایک وقت لازم آئے گا۔ اب وہ وقت آنے والا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ساری کمیٹیوں کو مل کر ظفر آباد پارلیمنٹ ہاؤس کی طرف مارچ کرنا پڑے گا، اور وہاں جا کے ہم بیٹھ جاتے ہیں۔ جبوتا روڈ ہے یا ان کے 5-6 مسائل ہیں، ہماری عوامی حقوق کمیٹی کے 5-6 مسائل ہیں، ہمارے حلقے کے ہیں، پلندری میں ہیں، کوٹلی میں ہیں، جتنے ریاست بھر میں لوگ ہیں، ہر علاقے کے اگر 6 مسائل، تعلیم کا جو ایک ہم سارے لوگ ڈسکس کر کے ایک الگ بنائیں کہ تعلیم کے کیا مسائل ہیں، بے روزگاروں کے کیا مسائل ہیں، یا سڑکوں کے حوالے سے کیا ہیں، تو ایک چارٹر آف ڈیمانڈ بنا کے ہم سارے لوگ اکٹھے اگر مارچ کریں، اسمبلی پارلیمنٹ ہاؤس کا گھیراؤ کریں۔ ایک بات ہوتا ہے کہ اس پارلیمنٹ میں ہاؤس میں بیٹھے ہوئے، معذرت شاید میری بات دوسری طرف چلی جائے، ان کے پاس ہے کچھ نہیں، وہ ہر 5 سال کے بعد پیراشوٹ کے ذریعے آتے ہیں، اور وہ بالکل بے بس لوگ ہیں۔ لیکن بہرحال چونکہ ایک مظفر آباد کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، لاتے تو ان کو ہم ہی ہے نا، ان کو کوئی باہر سے تو نہیں لاتا نا، ہم ہی لاتے ہیں نا ان کو۔ وہ دیکھیں جی، اب بھی اگر شاہد صاحب، اب بھی اگر یہ لوگ جو عام آدمی ہے، کیونکہ ہماری ذمہ داریاں ہیں، ہمیں لوگوں کو سمجھانا ہے، ہمیں لوگوں کو آگاہ کرنا ہے، شعور دینا ہے لوگوں کو، یہاں کے طالب علموں کو، یہاں کے عام آدمی کو۔ لیکن اگر اس دفعہ بھی لوگ نہیں سمجھتے، اگر جو لوگوں کی یہاں حالت ہے، لوگوں کے پاس روزگار نہیں ہے، لوگوں کے پاس سڑک نہیں ہے، لوگوں کے پاس فرسٹ ایڈ نہیں ہے، لوگوں کے پاس تعلیمی سہولتیں نہیں ہیں۔ اور میں آپ کو ایک بات کہوں، ایک اور پوائنٹ ہے شاہد صاحب کہ ہمارا تقریباً 70% خواتین اور پڑھے لکھے نوجوان جن کے پاس پی ایچ ڈی ہولڈر ہیں، ڈگری ہولڈر ہیں، وہ بے روزگار ہیں۔ اس ریاست کے پاس ان کو نوکری دینے کے لیے کوئی پلان نہیں ہے، ان کے لیے بے روزگاری الاؤنس نہیں ہے۔ تو یہ ریاست کیا، یہ حکمران کیا کرتے ہیں؟ اس حوالے سے ہماری تحریک بالکل جاری ہے، اور ایک ٹائم پر ہم چونکہ اپنے تحریک کے حوالے سے ان سب کمیٹیوں کے پاس جائیں گے۔ عوامی حقوق کمیٹی اپنا یہ سٹیپ اٹھائے گی، تمام کمیٹیز کے لوگوں کے پاس جائے گی، مختلف سیاسی پارٹیوں کے لوگوں کے پاس جائے گی، اور ہم چھوٹے موٹے اپنے احتجاج کر کے، اپنے مسائل حل کر کے، ان سارے لوگوں کو کنونس کر کے ہم بڑے پن کا مظاہرہ کریں گے، ان کے پاس جائیں گے، اور مظفر آباد اسمبلی کی طرف ایک مارچ ہونا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ فیصلہ کن لڑائی ہوگی، جس کے لیے فیصلہ کون ہوگا؟ سمجھ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ۔ ابھی چونکہ ہمارے ساتھ جو ظہیر جڑے ہوئے ہیں، یہ عوامی تحریک جبوتا سے ہیں، ان سے میں بات کرتا ہوں کہ یہ آپ کی اس ایکشن کمیٹی کے بارے میں کیا کہتے ہیں، جوائنٹ ایڈونچر کیوں نہیں ہو رہا۔ دوسری طرف میرے ساتھ ڈاکٹر اسحاق صاحب ہیں، جو بلکہ جن کی پارٹی کا منشور ہی یہی ہے کہ لوگوں کو ان کے بنیادی حقوق دیے جائیں، پہلے حقوق ملنے چاہیے ان کو، لوگوں کو۔ میں ان سے بھی پوچھتا ہوں، ظہیر میں آپ کی طرف آتا ہوں۔ ظہیر،
अभी जिस तरह समद ने कहा कि हम सबको मिलके ये काम करना चाहिए, हम सबको एक जगह पे जमा होना चाहिए और सबको मिलकर, अगर हमारे हुकूक मसाइल हमारे हल नहीं होते तो हम सबको मिलकर जाना चाहिए मुजफ्फराबाद की तरफ। क्या ख्याल है आपका? ये जो समद जिस तरह कह रहे हैं, ये क्या बेहतर नहीं है? जी शाइस भाई, सबसे पहली बात तो मैं आपको बताऊं कि हम पहले अपनी अपनी वार्ड्स की हैसियत से या यूनियन काउंसिल की हैसियत से काम कर रहे थे। पिछले एक अरसे से आपको भी इल्म होगा कि यूनियन काउंसिल अली सोजल में अली सोजल माज के नाम से था, कोकोड में कोकोड राइट्स के नाम से था, पखर डेवलपमेंट के नाम से था। इस तरह मुख्तलिफ वार्ड्स और मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल के लोग जो जबूते के अंदर काम कर रहे थे, अब उनको हमें इन इश्यूज़ के ऊपर, जिस तरह हमारे एजुकेशन का मामलात हैं, उसके बाद स्कूल के हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर रोडों के हवाले से है, तो इन लोगों को हमने अवामी तहरीक जबूता पे जोड़ा है। अब अगर जो हमारी खैकाला टू लसाडाना रोड के हवाले से जब हम निकले हैं, हमने कॉल दी तो रवलाकोट से, सिंगोला से, इवन के ज़िला बाग, ज़िला हवेली से और जितने भी ये अपने बाकी हमारी यूनियन काउंसिल्स हैं रावलाकोट की हदूद में लगती हैं, तकरीबन उनके लोग एक्शन कमेटी में शामिल हैं। और मैं भी चाहता हूँ, जिस तरह समद भाई ने कहा कि जब मसाइल सर से ऊपर हो जाते हैं तो फिर अवाम एक्टिव होती है और एक्टिव अपना रोल देती है, और अवाम जब एक्टिव हो जाती है और अपने हक के लिए निकलती है तो दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। तो मैं समझता हूँ कि जिस तरह समद भाई ने बात की कि हम लोगों को, जिस तरह इनकी कमेटी बनी हुई है, जबूता तहरीक है, और दूसरी जो तहरीकें हैं, डॉक्टर साहब भी बैठे हुए हैं, ये तो बुनियादी हुकूक की बात करते हैं अवाम की। तो हम सब लोग अगर जब मिलेंगे, मिलकर ये जो हुक्मरान तकबा है, हुक्मरान तकबा क्या, इनकी डोरी कहीं और से हिलती है, ये खुद से तो कोई फैसला कर नहीं सकते, मगर इनके खिलाफ अगर हम एक मुनज़्ज़म तहरीक का आगाज़ करते हैं, और मुजफ्फराबाद की रावलाकोट तो हम कमिश्नर के ऑफिस में अगर हम उसके सामने धरना देते हैं तो वो तो एक खबर रसां इदारा है, यानी कि हुकूमत तक वो हमारी खबर पहुंचाता है। मगर जब हम पार्लियामेंट की तरफ मार्च करेंगे, पार्लियामेंट का घेराव करेंगे, वहाँ पे धरना देंगे, वहाँ पे लॉकडाउन की सूरत पैदा करेंगे, तो यकीनन तौर पर हमारे मसाइल जो है ना हल होने की तरफ जाएंगे। नहीं तो आप देख रहे हैं कि एक अरसे से आप भी वहाँ अली सोजल में ही पढ़ कर आए हैं, और आज तो आप स्कॉटलैंड में या दूसरे शहर में बैठे हुए हैं, तो आपको पता है कि हमारे स्कूलों की क्या पोजीशन है। आज भी बच्चे वो पत्थरों पे या टाट पे बैठ के पढ़ते हैं। हमारी पोजीशन ये है कि वजारत उज़्मा भी हमें मिली, सदारत भी मिली और मिनिस्ट्रियाँ भी मिली हमें मुख्तलिफ दौर में। आज भी हमारे जबूते के अंदर जो आज हुकूमत है आज़ाद कश्मीर में बैठी हुई है, तो जबूते के अंदर एक अहम रोल दे रहे हैं। यहाँ पे जो जबूते के लोग हैं उनमें बिलखुसूस हाजी रशीद साहब हैं, नवीद सादक साहब हैं, उनका एक एक्टिव रोल था, और इन्वेस्टमेंट बोर्ड के चेयरमैन भी हैं नवीद सादक साहब, मगर वो आज तक किसी अवामी इशू पे कोई काम नहीं कर सके। आपने देखा होगा उनका एक्टिव रोल यही है कि उन्होंने आपको मरवाया है और कमिश्नर ऑफिस के सामने। नहीं, इंशाल्लाह अगर हमें अपने हक के लिए मरना भी हो तो वो मरना नहीं होता, शहादत होती है। हम इसके लिए भी तैयार हैं, क्योंकि हमने अगर 73 साल से कुछ हासिल नहीं किया और इन लोगों को चेहरे बदल बदल कर वोट देते रहे, तो ये मेरे ख्याल में ये इनके लिए आखिरी होगा। आपने एक बात पूछी है, पहले बात की थी इंक्वायरी के हवाले से, तो मैं समझता हूँ कि अगर इंक्वायरी हमारी नहीं होती, जुडिशल कमीशन नहीं बनता, तो हमारा ये है कि इनको 4 महीने के बाद फिर रूप बदल के आएंगे, हमारे पास ही आना है, इनको किधर जाना है। अगर हम ये तहरीक को मुनज़्ज़म करेंगे, या हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम अपनी तहरीक को किस अंदाज में मुनज़्ज़म करते हैं, किस तरह लोगों को जोड़ते हैं, उनको आगाही किस तरह देते हैं, तो इंशाअल्लाह ये इलेक्शन जो इनके लिए आखिरी इलेक्शन साबित होगा। क्लोजिंग रिमार्क्स के लिए भी, और दूसरा इसलिए भी कि आपसे मैंने ये क्वेश्चन रखा था आपके सामने कि अगर जुडिशल कमीशन नहीं बनता, तहकीकात नहीं होती, तो आपकी पार्टी इस सारे सिनेरियो में कहां पे खड़ी होगी? देखें, हमारी पार्टी तो हर किस्म के सिनेरियो में अवाम के साथ खड़ी है और अवाम के हुकूक के साथ ही जुड़ी हुई है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। यानी हमने ये तय किया हुआ है कि हमने हर हाल में मजलूम का साथ देना है,
पिसे हुए तबकात का साथ देना है और हुक्मरान तबकात के साथ उनसे उन गरीब लोगों के हुकूक छीन कर उनको दिलवाने हैं। ये है हमारा मौक़िफ़। अच्छा, रही बात जो आप जुडिशल कमीशन की बात करते हैं या अवामी हुकूक के लिए ये जो लोग निकले हैं, इस पर जो रियासत ने एक जबर किया, तशद्दुद किया, ठीक है, इस पर तो मैं आपको बताऊं कि ये बुनियादी तौर पर वो कुर्बानियां हैं कि जो किसी वक्त भी रंग ला सकती है। ये हुक्मरानों के खिलाफ और हुक्मरानों की हुक्मरानी के मुंह पर एक बड़ा सख्त किस्म का दब्बा है कि कोई बंदा अपने किसी जाती फायदे के लिए नहीं निकलता। जो चीजें उनको ऑटोमेटिकली उनके दरवाजे पर उन्हें मिल जानी चाहिए थी, उनके लिए वो चीखो पकार कर रहे हैं और आगे से उन्हीं पर आप जुल्म तशद्दुद कर रहे हैं। मैं तो ये कहता हूं कि खाली जुडिशल कमीशन क्या, उन लोगों को कंपेंसेट करना चाहिए जिनकी इतने प्रॉपर्टी लॉस हुआ है, लोगों को मारा गया है। एक जुल्म की हुकूमत है, तो फौरी तौर पर जो इसकी इंक्वायरी आनी चाहिए। जो जिम्मेदार है, जिनने इतना बड़ा यानी तशद्दुद किया, जो पुरअमन अपने इंसानी अपने बुनियादी हुकूक, एक तो और हुकूक है, बुनियादी हुकूक के लिए जदोजहद कर रहे थे, तो मैं तो उसकी भरपूर मजम्मत भी करता हूँ। और हमारी पार्टी जो है वो हर लिहाज से इन गरीबों, इन मस्किनों, इन पिसे हुए तबकात और इंसानी हुकूक और अपने हुकूक की जदोजहद करने वाले लोगों की शाना बशाना खड़ी है, क्योंकि हम खुद जो है वो एक ऐसे तबके से हमारा ताल्लुक है जो इंतहाई जो है वो पिसा हुआ तबका है, और जिस इलाके से हमारा ताल्लुक है, मैं आपको बताऊं, ये मैंने बहुत पहले दो भाइयों ने यहाँ पे बात की है, दोनों ने बात की है कि जनाब जो है ना, एक तो समद भाई ने ये कहा कि इनके पास कुछ भी नहीं है, और फिर दूसरे जो हमारे शायद भाई हैं, अच्छा, तो उन्होंने कहा है कि अच्छा, उन्होंने कहा है जनाब कि ये इनकी डोरी। मैं आपको बताऊं, ये दोनों भाई मेरे जो है ये बात सुन लें कि वो एक सिनेरियो बड़ा डिफरेंट है। वो सिनेरियो है पॉलिटिकल मैटर्स में कोई यानी आप जो है वो इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने जो है वो इनको जाने में, इनके अपने इज़हार राय करने में, इनको वही कुछ जाके पढ़ना पड़ता है जो इनको इनके हुक्मरान तबकात, यानी हम तो ये हमारे हुक्मरान है ना, इनके हुक्मरान तबकात जो इनको कहते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आप याद रखें कि किसी पाकिस्तान की एजेंसी ने, किसी पाकिस्तान की हुकूमत ने, किसी पाकिस्तान की जो है वो सियासी जमात ने आजाद कश्मीर की सियासी जमात या हुक्मरान तबके को इस बात से नहीं रोका कि अपने लोगों की खिदमत न करें। ये पैसे उनको दिए ही इसलिए जाते हैं कि आप इन लोगों की खिदमत करें। आप यकीन करें कि जब से ये मतलब रियासत जो है वो हमारी अलग हुई है, या जो टुकड़ा जो काटा गया है, यानी इस टुकड़े का वहां से लेकर अब तक का अगर बजट जो है उसको टोटल किया जाए तो उसको देखा जाए कि ये तरक्की कितनी हो सकती थी। तो ये इस एक एक गली के ऊपर जो है वो 1000 दफा सड़क आर पार हो सकती थी, यानी हर किलोमीटर के हिसाब से एक एक हॉस्पिटल होता, हर किलोमीटर पर एक एक जो है वो स्कूल होता, और वो है भी। यानी मैं आपको बताऊं, मेरी अपनी जिंदगी में मेरे इलाके में कोई 50 दफा सड़क बन चुकी है, एक ही सड़क। यानी इस कदर ये करप्ट सिस्टम है, इस कदर डॉक्टर साहब कि आप सारे भाई, आप जिन ये हमारे भाई हैं, इनकी उम्र कितनी होगी खुद देख लें कि एक एक सड़क कोई 20-20 दफा बनती है, और फिर वो साल बाद खंडरात में बदल जाती है। ये नहीं कर सकते कि भाई मतलब है जो है ना उसको इस तरह का निजाम कायम करें, उसके लिए नालियों का निजाम। यानी यूरोप में जितनी बर्फबारी होती है, यूरोप में जितनी जो है वो बारिशें होती हैं, इतनी तो पूरी दुनिया में किसी जगह नहीं होती, यहाँ पे जितनी ठंड है, ठीक है। और आप देखें कि यहाँ पे जो ये तस्वर भी ना करें कि एक सड़क पर जरा इतना सा निशान भी होगा तो आप दूसरे दिन देखेंगे उसको प्लान किया होगा, ठीक है। लेकिन वहां पे यहाँ पे डॉक्टर साहब ये है कि समद भाई के पास रोड ही नहीं है, और जहीर भाई के पास जो रोड है वो कच्ची है। सरदार जुबैर ने मुझे ज्वाइन किया है आज के ग्रैंड जिरगे के हवाले से। सरदार जुबैर से मैं पूछूं, जुबैर क्या फैसला हुआ आज के ग्रैंड जिरगे में? जी शाहिद भाई, बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं आपके प्रोग्राम में हिस्सा डाल सकूं। जाहिद साहब ने चूंकि प्रोग्राम देख रहा था, जाहिद रफीक साहब ने चूंकि तफसीलन आपको बता दिया है। आज की ग्रैंड जिरगा के हवाले से मैं आपको बताता चलूं कि आज चूंकि हमारा बहुत बड़ा ग्रैंड जिरगा हुआ है, जहां हवेलियां से भी लोगों ने शिरकत की है,
باقی گردالباغ سے بھی لوگ آ رہے تھے لیکن وہ تھوڑے لیٹ ہو گئے. ان سے بھی ہماری یہ بات ہوئی ہے کہ انہوں نے بھی ہمارے اس جرگے کی تائید کی ہے. ہم نے یہ بات کہی ہے کہ اگر 10 تاریخ سے پہلے، چونکہ 10 تاریخ کو ہم نے حکومت کو ڈیڈ لائن دی ہوئی تھی، اگر 10 تاریخ سے پہلے اگر تولی پیر روڈ کا نوٹیفکیشن نہیں آ جاتا تو ہم 22 تاریخ کو پھر کمشنر آفس کے سامنے احتجاجی دھرنا دیں گے. تو جو پہلے آپ کو دھرنا دیتے ہوئے جو تشدد ہوا آپ پہ، اس کے بارے میں کیا فیصلہ ہوا؟ جی شاہد بھائی، ہم نے جو ایک کمیٹی بنائی ہوئی تھی، جو تحقیقاتی کمیٹی جو اپنا ایس پی کے زیر اہتمام بنائی ہوئی تھی، ہم نے اس کو مسترد کرتے ہوئے ہم نے جوڈیشنل انکوائری کی جو ڈیمانڈ کی ہوئی ہے، یہ بھی ہماری اسی کال کا حصہ ہے کہ اگر یعنی اس سارے سلسلہ کے اندر اگر 10 تاریخ سے پہلے اگر کوئی چیزیں فائنلائز نہیں ہوتی، گورنمنٹ کی طرف سے اگر یہ چیزیں نہیں ہوتی تو ہم 22 تاریخ کو یہ مطالبہ لے کر بھی جائیں گے. ہمارے پہلے ایک ہی مطالبہ تھا جو تولی پیر روڈ کے حوالے سے تھا، اب 2 مطالبے ہیں کہ ہمارے جو بزرگوں کا خون گرا ہے اس کا حساب بھی دیا جائے. لیکن کیا جو اب آپ کا مطالبہ جو دھرنا ہوگا ابھی، اس میں وہ حویلی، باغ اور رابلہ کوٹ تینوں اضلاع کے لوگ ہوں گے؟ شاید ہم نے چونکہ طے اس طرح کیا ہوا ہے کہ جس دن ہم رابلہ کوٹ کی طرف مارچ کریں گے تو ہم نے حویلی کے لوگوں سے یہ بات کہی ہے کہ فارورڈ کوٹا جو ہے آپ کو یہاں آنے کی ہم زحمت نہیں دیں گے. اگر ہم رابلہ کوٹ پہ جس دن ہم رابلہ کوٹ کی طرف مارچ کریں گے اسی دن وہاں بھی حویلی اور جو فارورڈ کوٹا کا جو بازار ہے وہ وہاں بند ہوگا اور وہ مکمل طور پر وہاں بھی دھرنا دیا جائے گا. لیکن آج میں نے سنا ہے کہ آپ کے گرینڈ جرگے میں نون لیگ کے لوگ بھی شامل تھے، تو نون لیگ نے ایک طرف تو آپ پہ تشدد کیا، دوسری طرف آپ کے گرینڈ جرگے میں شامل تھے، اس کی کیا وجوہات تھی؟ اپنا شاہد بھائی، چونکہ نون لیگ کا ایک ہی جو ممبر تھا وہ وہاں شامل تھا، وہ شاید اپنی پارٹی سے کہیں نہ کہیں ناراض ہے، اس لیے کہ آج شاید آپ نے سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے کہ آج نون لیگ کے خود اپنے کارکنان نے نون لیگ کے خلاف پریس کانفرنس کیا، جو نمبر 3 کے لوگ تھے کہ یہاں حلقہ نمبر 3 کو مکمل طور پر نظر انداز کیا گیا. اس حوالے سے پہلے ہی جو یہاں کے کارکن ہیں نون لیگ کے، زبیر نون لیگ کے یہ کون سے کارکن ہیں جنہوں نے پریس کانفرنس کی ہے؟ ان کا نام تو شاید میں نہیں جانتا، لیکن یہ ہمارے جو ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ تھے وہ آج ہماری میٹنگ میں شامل تھے، خورشید نور صاحب، جنہوں نے یعنی یہ بات کہی ہے کہ ہم جو بھی ہیں مکمل طور پر آپ لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور جو بھی آپ کے مطالبات ہیں جب تک حل نہیں ہوتے ہمارا لیکن دوسری طرف آپ کے جو انویسٹمنٹ بورڈ کے چیئرمین ہیں نوید صادق صاحب اور عاجز رشید صاحب جو آپ کے ریپرزینٹیٹیو ہیں، وہ کہاں پہ کھڑے ہیں؟ وہ حکومت کے ساتھ تو فی الحال کھڑے ہیں. ان کا ایک دن میں نوید صادق صاحب سے میری تفصیلی بات ہوئی تھی، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جو کام ہے پروسیس چل رہا ہے اس روڈ کے حوالے سے، لیکن وہ بھی چونکہ کوئی بھی جو حکومتی جو نمائندہ ہوتا ہے وہ کبھی نہیں چاہتا کہ میری حکومت کے خلاف یا میرے ایریا میں میرے خلاف کوئی پروٹیسٹ. میرا آخری سوال یہ ہے کہ جو گاڑیاں پولیس نے توڑی تھی، کیا آپ نے ایف آئی آر کروائی ہے کہ ابھی نہیں؟ اس حوالے سے چونکہ ہمارے جو سینئر تھے، جو قانون دان تھے، اس حوالے سے ہماری بات چل رہی ہے. اگر جوڈیشنل انکوائری بنتی ہے تو یہ ساری چیزیں چونکہ اس میں آ جائیں گی، اگر اس میں نہیں آتی تو 10 تاریخ کے بعد انشاءاللہ ہم یہ ساری چیزیں عدالت میں لے کے جائیں گے. اوکے زبیر، بہت شکریہ آپ کا. ڈاکٹر صاحب آپ کلوزنگ ریمارکس دیں ہمیں، کیا کہتے ہیں؟ اب آپ نے یہ بات آج کی بھی سن لی کہ آج کیا ہوا گرینڈ جرگے میں، تو کیا کہتے ہیں؟ جی میں تو بڑا آج کا جو گرینڈ جرگہ ہے اس کو میں ایک تو بہت اپریشیٹ کرتا ہوں، اور میرے خیال میں اب جو ہے وہ ہمارے لوگوں نے بنیاد ڈال دی ہے، اپنے حقوق کے اصول کی بنیاد ڈال دی ہے. اور میں اپنے لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ حقوق جو ہے وہ اتنی آسانی سے نہیں ملتے، اور ہمیں اس کے لیے بڑی ایک صبر آزما پیریڈ سے گزرنا پڑے گا، بہت قربانیاں دینی پڑیں گی، اور ان قربانیوں کے نتیجے میں جو ہے وہ ہمیں ایک ایسی دنیا ملے گی کہ جو ہمارے آنے والے نسلوں کے لیے بہت خوشگوار اور بہت اچھی ہوگی. اس لیے کسی قسم کی جو ہے وہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اور اپنی تحریک کو اور لوگوں کو منظم کرنے کی ضرورت ہے. چھوٹی چھوٹی تحریکیں مختلف علاقوں سے سٹارٹ کر کے اس کو ایک بڑی تحریک بنا کر عوامی ایک ریلی کی صورت میں جو ہے وہ لوگ نکلیں. اور ہمارا جہاں تک تعلق ہے، میں
میری پارٹی اور میرے علاقے کے ایون سارے لوگ جو ہے وہ اس تحریک کے لیے، چونکہ ہم نے بہت سارے لوگوں کو اس سے پہلے بھی نکالا ہوا ہے عوامی تحریک کے لیے، ہمارے لوگ نکل رہے ہوتے ہیں اور وہاں بھی بہت ساری تحریکیں چل بھی رہی ہیں اور ابھر بھی رہی ہیں اور بن بھی رہی ہیں. تو اس لیے میرا یہی پیغام ہے کہ یہ وہ حکمران نہیں ہے کہ جن کے اندر کوئی دل ہے، ان کے اندر پتھر کا دل ہے اور ان کے اندر جو ہے وہ جو سوچ ہے وہ صرف اور صرف اپنی تجوریاں بھرنے اور اپنے لوگوں کی تجوریاں بھرنے کے لیے ہے، عوام کے لیے یہ کچھ نہیں کرتے. آج اگر ایک کی حکومت ہے کل دوسرے کی آئے گی تو حکمران طبقات سارے ایک جیسے ہوتے ہیں، ان کو مہارت یافتہ طبقات کہا جاتا ہے، ان کو کسی قسم کی اور مہارت لینے کی ضرورت نہیں ہوتی. تو اس لیے میرے خیال میں ہمیں خود ہی ایک چھوٹی چھوٹی تحریکوں کے نتیجے میں ایک بڑی تحریک بنا کر پورے آزاد کشمیر کے لیول پر ایک بہت بڑی تحریک بنانی ہوگی اور لوگوں کے جو بنیادی انسانی حقوق ہیں ان کو حاصل کرنا ہوگا. ورنہ میرے خیال میں جس طرح ہم لوگ جو ہے وہ ایک کل کو آدمی اسپتال میں فوت ہو گیا، علاج نہ ہونے کی وجہ سے ایک جنازہ رکھ کر ہم نے پروٹیسٹ کیا، ہم کل بھول گئے. تو ہمیں بھولنا نہیں ہے، ہم پر یہ جبر کا دور ہے اور اس جبر کے دور سے نکلنے کے لیے ہمیں ایک مناسب، ایک پراپر، ایک منظم جدوجہد کی ضرورت ہے جس کو آہستہ آہستہ بڑھنے، جو آہستہ آہستہ بڑھے گی. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا، آپ میرے پروگرام میں آئے. بہت شکریہ سمد، آپ عوامی کمیٹی کے حقوق کے لیڈ کر رہے ہیں، آپ میرے پروگرام میں آئے. بہت شکریہ ظہیر، آپ عوامی حقوق، عوامی تحریک جبوتا کے آپ رہنما تھے، آپ میرے پروگرام میں آئے. تینوں مہمانوں کا اور زاہد صاحب کا اور عاقب صاحب کا بہت شکریہ. آپ سارے لوگ میرے پروگرام میں آئے، آپ سارے مہمانوں کا بہت بہت شکریہ. ازبیر آپ میرے ساتھ تھے فون لائن پہ، آپ کا بہت شکریہ. آپ سارے لوگ میرے پروگرام میں آئے. خواتین و حضرات، آج کا جو پروگرام تھا ہم آٹے کے ایشوز پہ ڈسکس کر رہے تھے کہ آٹا اتنا مہنگا ہو گیا ہے، دوسری طرف لاک ڈاؤن ہے، لوگوں کے اندر قوت نہیں ہے کہ وہ خرید سکیں، اس لیے حکومت کو سبسڈی دینی چاہیے، لوگوں کو، حکومت کو لوگوں کے مسائل دیکھنے چاہیے اور لوگوں کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے. یہی جتنے بھی میرے پینلسٹ تھے ان کا یہی خیال تھا کہ حکومت کو کوئی سٹیپ لینا چاہیے اور آٹا مہنگا نہیں بلکہ سستا کرنا چاہیے اور لوگوں کو سبسڈی دینی چاہیے. اگر یہ سبسڈی حکومت نہیں دے سکتی تو آٹا مہنگا کر رہی ہے، اس سے عوامی جو حقوق تحریکیں ہیں وہ اور زیادہ آئیں گی اور زیادہ بڑھیں گی اور حکمرانوں کا اپنے اس پارلیمنٹ کے اندر رہنا مشکل ہو جائے گا. خواتین و حضرات، دوسری جو دکھ دہ خبر تھی آج کی وہ یہ تھی کہ راولا کوٹ میں کھریک کے مقام پر جو ایک ہی خاندان کے 6 لوگ یکے بعد دیگرے 10-15-20 دنوں کے اندر کورونا کی وبا سے اس دنیا فانی سے چلے گئے ہیں. ہم ان کے اس دکھ اور درد میں ان کے جو خاندان ہیں ان کے ساتھ ہیں اور ان کے ساتھ اظہار تعزیت بھی کرتے ہیں. اور دوسری طرف اب سارے لوگوں کے لیے یہ پیغام بھی ہے کہ SOPs کو ضرور فالو کریں. جو تیسری دکھ دہ خبر تھی وہ یہ تھی کہ آج چھیالہ ریلوے ٹریک پر ایک ہمارے راولا کوٹ چیڑ سے ہمارے ایک بھائی کی ڈیتھ ہو گئی ہے، جو ٹرین کے زد میں آ کے ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے. تو اس میں بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ شاید ڈیڈ باڈی ابھی وہاں پہ موجود ہے یا وہاں سے چلی گئی ہے. ہم لوگوں کو، جتنے بھی لوگ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، ہم سارے لوگوں کو اس پر ایکشن کرنا چاہیے اور ایکشن کر کے اس کا ایک تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ غلطی کس کی تھی، کیا اس کی غلطی تھی، کیا ہوا کیا نہیں ہوا، یہ ماجرا کیا تھا، اور اس کی ڈیڈ باڈی کو ہمیں باعزت طریقے سے اس کے گھر پہنچانا چاہیے. خواتین و حضرات، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. میرے ساتھ رہنے کا آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ میرے ساتھ رہے. میرا اگلا پروگرام اگلے ہفتے میں پھر دوبارہ ہوگا، میں دوبارہ آپ کی خدمت میں دوبارہ پھر حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. آپ اپنا، اپنے اہل و عیال کا، قرب و جوار میں سب کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.